बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा और मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज फर्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे है। बहुत सारे लोग हमारी तरह एक्साइटेड होंगे, फ्रेश होंगे कि चलें एक लंबी छुट्टी के बाद दोबारा से जो है वो हम ऑफिस जा रहे हैं और अपने फ्रेंड्स, कोलीग और आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वहीं पे कुछ लोग थोड़े सुस्ती का शिकार होंगे कि अच्छा छुट्टी गुजारने के बाद फिर से हमें ऑफिस का काम करना है। तो जनाब ये तो चलता रहता है, काम काज तो चलता रहेगा। आप मेहनत करेंगे, हरकत करेंगे तो उसमें बरकत आएगी। तो मूड मिजाज को थोड़ा फ्रेश रखा करें। ये ज़िंदगी है, ये मामलात हैं, ये सिलसिला है, ये तो चलता रहेगा। बस अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और पॉजिटिविटी लाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो खूबसूरत ख्यालात के साथ, फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ घर से निकला करे और अपने काम का आगाज़ किया करे ताकि अल्लाह पाक उसमें ढेरों जो है वो बरकत जो है वो शामिल करते। इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी मैंने कहा खूबसूरत है तो हमने इसमें खूबसूरती जो इसकी खूबसूरती ना उसमें इजाफा करना है, इसमें मज़ीद रंग भरने हैं। अब वो रंग मुख्तलिफ जो है ना वो शक्ल में हमारे सामने आते हैं। तो जो आज का टॉपिक है ना ये भी ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में रंग भर सकता है, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकता है, आपकी शख्सियत को निखार सकता है। खा वो मर्द हजरात हैं या वो मेरी बहनें हैं। अब खूबसूरती हम किस बात सिलसिले में या किस बारे में इस पे बात करने जा रहे हैं। आपके बाल, आपने देखा होगा कहा जाता है कि बाल जो हैं वो चाहे मर्द है या औरत है उनकी खूबसूरती में ये एक नुमाया किरदार अदा करते हैं। अब कैसे करते हैं? अगर आपके बाल खूबसूरत हैं, हेल्दी हैं, शाइनी हैं, कोई डैंड्रफ नहीं है, कर्ली नहीं है, उनमें कोई पिगमेंट नहीं है या डिफरेंट जो हेयर के इशू होते हैं वो अगर नहीं है तो आपकी शख्सियत खूबसूरत रहेगी। लेकिन अगर आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट ले लेके अपने जो बाल उनका बेड़ा गर्क कर लिया है तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेफिनेटली डैमेज होगी, आप एहसास कमतरी का शिकार होंगे। तो टॉपिक है केराटिन। नाम आपने सुना होगा, इवन हमारे बहुत सारे ख़वातीन और मर्द हजरात ने ये ट्रीटमेंट करवाया भी होगा सिर्फ इसलिए कि हमारे बाल खूबसूरत हो जाए। हमारे बाल कर्ली हैं तो वो स्ट्रेट हो जाएं, हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं तो वो हेल्दी हो जाएं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज जो हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली केराटिन है क्या। ये जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं ये क्यों लेते हैं, ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस होती है। क्या आजकल जो धड़ाधड़ केराटिन के ये ट्रीटमेंट हो रहे हैं ये ज़रूरत बन चुका है या एक फ़ैशन है? इन दोनों चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि अगर आप रैपिडली ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका बाल कितना वीक हो सकता है, आपकी खूबसूरती हमेशा के लिए आपसे दूर हो सकती है, फिर हम एक्सटेंशन का सहारा जो है वो लेना पड़ जाता है। तो इन तमाम तर इशूज़ पे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ख़ुसूसी अगर केराटिन ले लिया तो बाद में बालों की देखभाल जो है वो कितनी ज़रूरी हो जाती है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अगर आपने हेयर ट्रीटमेंट ले लिया, केराटिन करवा लिया, तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपने साथ लेकर चलने हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं इस पे बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, उनका तारुफ करवाती हूँ। अच्छा, इनका माशाल्लाह से जो अगर मैं इनका तजुर्बा बताऊँ तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस टॉपिक के साथ वो कितनी ईमानदारी करने वाली हैं। माशाल्लाह से 30 साल से ज़ायद का उनका तजुर्बा है इस फील्ड के अंदर, यानी कि हेयर एक्सपर्ट है, ओवरऑल मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। ना सिर्फ नेशनल बेस बल्कि इंटरनेशनली भी वो अपनी खिदमात सर अंजाम देती हैं, मुख्तलिफ लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की वो ये जो हेयर के प्रोडक्ट होते हैं उनके एम्बेसडर भी हैं, टेक्नीशियन है, यानी कि आपको प्रॉपर कलर अप्लाई करने का तरीका जो है वो बताती हैं, सिखाती हैं कि किस तरह से आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं। एक प्रॉपर कलर जो है वो कैसे आपने अप्लाई करना है, आपका बाल ये कलर या केराटिन के मुताबिक है या नहीं है, आपका ये बाल केराटिन को या उस कलर को अफोर्ड या एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं, ये ऐसी मैं कहूँ कि ये चीज़ें होती हैं जो एक एक्सपर्ट ही जानता है। तो ये माशाल्लाह से अपने काम में एक्सपर्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बेशुमार ये अवार्ड्स जो हैं वो अपने नाम कर चुकी हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि कैसे ये केराटिन को हम समझें। हमारे साथ हैं जी सलमा चटाई। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमा, आपने हमें वक्त दिया। हम समझ सकते हैं कि बिजी रूटीन आपकी, लेकिन उसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये हमारी खुशकिस्मती है। सबसे पहले मुझे सलमा बताइएगा, डेफिनेटली हमारे जो नाजरीन हैं वो ये जानना और समझना चाहेंगे, बल्कि ज़रूरी भी है बिल्कुल कि केराटिन ये बेसिकली है क्या, ये ट्रीटमेंट क्या है। पहले तो हमें ये बता दें कि केराटिन ट्रीटमेंट क्या है।
देखिए केराटिन पे जब बाल आती है, बालों की जब बात आती है तो वाकई बहुत आजकल जो रूटीन में चला हुआ है कि हर कोई केराटिन करवा रहा है। पहले आप केराटिन को समझें। बेसिकली केराटिन जो है एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है हमारी स्किन पे है, हमारे नेल्स में है, हमारे बालों में है, ठीक है। अब से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो चलें स्किन को भी ले लें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बालों में आती है। बालों की जो केराटिन है, बेसिकली केराटिन है हमारे अंदर ही मौजूद है वो केराटिन जी। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे बाल डाई किए हुए होते हैं, जब हमारे बाल ओवर प्रोसेस होते हैं, जब हमारे बाल रूखे हो जाते हैं, जब हमारे बालों में कुछ इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो हम कहते हैं न्यू टेक्निक्स के अंदर कि हम केराटिन जो है हम आपके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस केराटिन के अंदर ये होता है कि आपके बाल केराटिन तो है ही, लेकिन जो ओवर प्रोसेस यानी जो बाल होते हैं उसके अंदर हम डबल हीट देते हैं। उस हीट को हम केराटिन भी कहते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम केराटिन के सूरत में हम बालों में लगाते हैं। या बेसिकली हमारा केराटिन तो है ही हमारे पास, वो उनको है। लेकिन अब जब आज बालों का जिक्र है तो बालों के ही हवाले से बात करूंगी, क्योंकि जो बाल है वो केराटिन के अंदर से ही बना हुआ है। और जब हमारे केराटिन उसमें से ख़त्म हो जाती हैं तो न्यू जितनी भी टेक्निक्स, पहले के ज़माने में भी टेक्निक्स होती थी, लेकिन अब न्यू जितनी भी टेक्निक्स आ रही है वो बहुत डिफरेंट आ रही है। हमारी डाइट भी चेंज हो गई है ना, तो टेक्निक्स भी ये भी चेंज बिल्कुल वो भी सब चेंज हो गई है। और न्यू प्रोडक्ट्स हर जो है एवरी मंथ तो क्या एवरी ईयर सब जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रही होती है उसमें ये भी जरूर बताइएगा कि इसमें तो बाल का भी फर्क होता है ना। जी बिल्कुल। अब अगर हम वेस्ट की गोरों की बाल की बात करें तो उनके बाल में हमारे बाल में बहुत फ़र्क है। देखिए हमारे जो एशियंस हेयर है ना उसके अंदर अब प्रोस्पेरिटी जो है वो थोड़ी कम हो गई है। वो इसलिए कम हो गई है कि हमारे यहाँ पे जो पानी का इनटेक है वो सही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कुएं का पानी अगर यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ उनके घर पे पानी नहीं आ रहा, हम टैंकर का पानी यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी हैं, या फिर हम उसको छानने तो नहीं बैठेंगे या फिर हम कुछ और, तो डेफिनेटली वो जब बात लेते हैं है ही, तो वो इसकी वजह से भी जो है बालों में से केराटिन निकल जाती है। अब उस केराटिन को हमने प्रोड्यूस करना है, हमने उसके अंदर डालना है, तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे सैलून्स के अंदर केराटिन का जो काम हो रहता है। सबसे पहले तो देखें मैं आपको एक बात बोलूं कि केराटिन जब भी कोई करवाने आता है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके बालों को चेक करें। पहले चेक करें उनकी जो स्ट्रेन है, यानी बालों की जो एक मोटापन है या मतलब उसकी जो बारीक बाल हैं उसको आया आप कर सकेंगी भी कि नहीं, यू नो। अब हर कोई हर जगह पे ये केराटिन ऐसे नहीं होता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ सलमा ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे हर सैलून पे ये केराटिन ट्रीटमेंट है, रिबॉन्डिंग है, ये कॉमन है, इतने ऐसे कॉमन है कि जैसे ये तो कुछ है ही नहीं, बस हाँ ठीक है ये करना है ना, हाँ हम करते हैं। नहीं देखिए बेसिकली जो है हमारा, मैं एज अ टीचर मैं आपको बता रही हूँ कि केराटिन को समझना भी बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को हर कोई नहीं समझ सकता है बालों का काम, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके बाल उतर जाएं तो फिर उसमें भी बहुत मुश्किल होती है। और बाल, आपकी एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो बाल हैं वो 90% जो है हमारी जो मतलब गर्ल्स औरत के होते हैं और 30% बाल बेचारे मर्दों के होते हैं जो उतर जाते हैं। उसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बालों की केयर किस तरह करें। जैसे अब हमारे पास अगर कोई केराटिन के लिए आता है तो सबसे पहले, मैं बहुत सारे ब्यूटिशियंस यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले प्लीज़ आप चेक करें, बालों को चेक करें कि वो आया वो केराटिन का हम कर सकेंगे कि नहीं। वो ये ट्रीटमेंट बाल जो है वो बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, ठीक है ना। और जो जितने भी ओवर प्रोसेस होते हैं, यानी उसमें ब्लीच लगा हुआ हो, उसमें डाई लगा हुआ हो और उसमें स्ट्रिकिंग की हो, हाईलाइट्स किया हो, बहुत सारी चीज़ें जो हम अब आजकल हर कोई बालों के अब तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बाल ऐसे आ रहे हो आते हैं कि बिल्कुल घास वाले बाल भी होते हैं
ہمارے ہاتھ میں, تو اس کو یہ, لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے مہوش کہ ان کے بالوں کا ایک ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے, یعنی پروٹین ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ پروٹین ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں, یہ ریبانڈنگ, اس کا کریز بھی میں نے ہماری بچیوں میں اور خواتین میں نا بڑا دیکھا ہے. یہ بتائیں کہ یہ بہتر ہے, ہم کروا سکتے ہیں, یا اس کی بھی ٹیکنیکس ہیں اور یہ بھی آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے یہ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے ریبانڈنگ کا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ریبانڈنگ جو ہے وہ آپ کے ورجن بالوں میں ہی ہوتی ہے, یعنی وہ بال 0.1% لوگوں کے بال ہی ورجن ہوں گے, کلر کروائے ہوتے ہیں. یہ تو ہے, بہت کم لوگوں کے بال جو ہیں ہاتھ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے بالوں میں آج تک کچھ بھی نہیں لگا ہے, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ, لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے بالوں کا ٹیکسچرز دیکھیں گے, ان کا بال پتلا ہے, موٹا ہے, تب جا کے ہم کہیں گے کہ چلیں آپ ریبانڈنگ پہ آئیں. جی, تو کیونکہ ان کی بال ریبانڈنگ ہم کر سکتے ہیں. اب نیو میتھڈ جو آیا ہے وہ ریبانڈنگ اینڈ دا کیراٹین. آئی مین واٹ از دس نا, کہ یہ کیا ہے, یہ ریبانڈنگ بھی ہے اور کیراٹین کا بھی نام, یعنی دو پرپس پہ آج کل مکس کیوں کر رہے ہیں. لیکن بہت ایکسپرٹ کوئی بندہ ہوگا تب بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے, ادروائز جو ہے وہ چھوٹے موٹے اس طرح نہیں ہے کہ پروڈکٹ اٹھایا کر لیا, یہ ہم نے لگایا اور ایسا نہیں. میں نے دیکھا ہے سلمہ, میں نے سیلون میں دیکھا ہے کہ کیراٹین یا ریبانڈنگ کے ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں, تو کوئی ان کے اوپر ایکسپرٹ نہیں کھڑی ہوتی, بچیوں کو لگایا ہوا ہوتا ہے, جو وہاں پہ بچیاں رکھی ہوتی ہیں جو سیکھنے آئی ہوتی ہیں یا پھر آلریڈی سیکھ چکی ہوتی ہیں, جو بھی, لیکن ایکسپرٹ تو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا. بالکل. تو بچیاں لگی ہوتی ہیں, وہ کلر اپلائی کر رہی ہیں, وہی واش کر رہی ہیں, وہی جو بعد کا پروسیجر ہے وہی لگی ہوتی ہے. آپ کو میں ایک بہت اچھی بات بتاتی ہوں, میرے سلون کے اندر میں ہی کام کرتی ہوں. زبردست. اب دیکھیں نا, جو ایکسپرٹ ہے جس کو پتہ ہے وہی کرے گا. بالکل وہی. اور ہاں اگر ہوگی بھی تو میرے ساتھ 1-2 لڑکی ہوگی جو بالکل میرے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے, کیونکہ میں سب سے پہلے اسکن اور بال چیک کرتی ہوں, تب بھی جا کے میں, چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں, آپ کی اسکن اور آپ کے بال, اگر دونوں پہ آپ نے لاپرواہی کر دی تو یہ ایسے آپ کو آپ کی بدصورتی میں ایسے اضافہ کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح کہا آپ نے, اسی لیے جو ہے کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ جب ریبانڈنگ اور کیراٹین دو بیچ میں جو آج کل نیو ٹیکنیکس جو نکلی ہوئی ہیں, اس کا ایک اور ورژن جو آیا ہے وہ ہے نینو پلاسٹیا. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ نینو ٹیکنیکس ہے جی, یہ ایک نئی ٹیکنیکس آئی ہے نینو پلاسٹیا. اور وہ نینو جو ہے وہ وہی جو بال, جن کے بال بہت اوور پروسیس ہوتے ہیں, جن کے اندر بلیچ لگا ہوا ہوتا ہے, جن کے, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیراٹین کے اندر ہمیں سال گزر جائے, تو یہ نہیں ممکن ہے. آئی مین اونلی فار دا 3 months یا 4 months وہ کیراٹین چلتی ہے آپ کی, اس کے بعد زیادہ سے زیادہ. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ احتیاط کریں اپنے بالوں کا, بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شیمپو آپ کا بالکل الگ ہونا چاہیے اس کا. آپ کا سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ آپ اس کا ماسک, کیراٹین کا, وہ آپ ہیئر ماسک کا وہ یوز کرنا چاہیے. اور آپ ان کے بالوں کو ڈیفینیٹ, اگر کوئی کیراٹین کروا کے گیا بھی ہے ہمارے سے, تو ہم ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ بھائی پلیز آپ اپنے بال 2 days تک یا 1 day تک آپ 1 wash بھی کر کے دیتے ہیں, لیکن ادروائز ان کو گھر جا کے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو پلیز سلفیٹ فری آپ شیمپو یوز کریں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کچھ سلفیٹ کا کیا نقصان ہے. سلفیٹ کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے. بہت سارے اب ہماری کلاسز ہوتی ہیں, شیمپوز کی کلاسز ہوتی ہیں, الگ ہوتے ہیں. جی ہاں, تو اس شیمپوز کے اندر کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو میں ابھی بتا نہیں سکتی, لیکن اس میں ایک چیز ایسی شامل ہوتی ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, نمک. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس شیمپو کے اندر کتنا سلفیٹ ہے اور کتنا نہیں ہے, لکھا ہوتا ہے وہاں پہ, لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بیسکلی جو ہے وہ جو ہم شیمپو جس کو یوز کروا رہے ہیں کیراٹین کے بعد, وہ سلفیٹ فری ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اور آفٹر کیئر وہی شیمپو اور وہی ماسک اگر یوز کرے تو ان کے بال 3 months سے اوپر 4 months بھی چل سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کیئر پہ, اپنی کیئر پہ. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ چلے ایک فرسٹ کیئر یہ ہے, سیکنڈ کیئر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بالوں میں ویوز آ گیا. مطلب ہوتا ہے ایسا, کہتے ہیں وہ لوگ. تو ہمارا جو ویدر ہے
وہ بھی بہت کام کرتا مذاق ہے، والا ہے، نمی اور یہ چیزیں اس پہ چل رہی ہوتی، اس میں چل رہی ہوتی. تو ویدر جو ہے ہمارا بہت کاؤنٹ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ کے بالوں کے اندر ہم بہت زیادہ گرمی میں ہم نہیں کرتے ہیں، سویٹنگ ہو جاتی ہے ڈیفینیٹلی. اور اگر کوئی کروا بھی رہا ہے ہم سے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ پلیز آپ ڈرائر یوز کریں. یا ڈرائر اٹس ویری نیسیسری. جی ہاں، یہ ایک اور اگر ٹاپک ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ہے کہ ہم لوگ ڈرائر کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں میری اب بہت اچھی فارینرز سارے آئے تھے، ان سے کلاس ہوئی تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ڈرائر یوز نہیں کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈرائر جو یوز کرنا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہیٹ دیں اپنے بالوں کو، آپ اس کو بہت گرم کریں. آپ نے ایک فلانگ پہ لے کے مطلب ایک تھوڑا سا کیا کر کے بات کرتے ہیں، بریک لیں گے، بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈرائر کا اور بالوں کا آپس میں کیا کنیکشن، کیا تعلق ہے. لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک ہے کیراٹین. بالوں کی یہ ضرورت بن چکا ہے یا ہم نے اس کو فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور جو فائدے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. لیکن جس قدر ہم اس کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اور کیئر بالکل نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور فائدہ ہمیں کم ہی ملے گا. تو اسی پہ بات کریں. سلمیٰ ہمارے ساتھ ہے. سلمیٰ بات کری تھی کہ بالوں پہ یہ ڈرائر کا استعمال جو ہے، یہ بات مکمل کر لیں پھر آگے کیراٹین پہ بڑھیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک بات بولتی ہوں، جب ہمارے سلونز کے اندر کوئی لڑکیاں آتی ہیں اور ان کے بال بہت چپکے ہوتے ہیں یا واٹ ایور یو نو، اب نام وہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ ستیہ ناش کیا ہوا تھا اس میں سب کچھ آ جائے گا. چلے آپ یہی کہتے ہیں. تو وہ ڈرائر جو ہے گیلے بال جو آپ کے ویٹ ہوتے ہیں بال، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پروڈیوس کرتی ہے، جیسے ہم لائس کہہ دیں یا کوئی سویٹنگ میں جیسے بال کیراٹین کیے ہوئے ہیں تو وہ ویوز آ جاتے ہیں. ڈرائر جو ہے آپ کا وہ آپ کے پورس جتنے بھی ہمارے اسکن کے اوپر جو اسکیلپ میں پورس ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ بند کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں میں سے کافی جو آپ کے کیراٹین کی ہوئی ہوتی ہے یا آپ کے بالوں میں گیلا پن ہوتا ہے، لڑکیاں اگر اسکارف لے کے چلی جاتی ہیں تو اس کے لیے کیا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈرائر کر کے بھیجیں اس کو. بہت ضروری ہے. خشک ہونا چاہیے، خشک ہونا چاہیے، گیلے بال کو باندھنا نہیں ہے. گیلے بالوں کو یا پھر کوئی بھی اینی وے آپ ایسے بھی اگر بال اگر باندھ رہی ہیں اور جا رہی ہیں تو پھر مطلب وہ بالوں کو گیلے بالوں میں باندھنا جو ہے وہ اب نہیں ہے. آپ ڈرائر یوز کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ڈرائر ہم پروفیشنل یوز کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں چھوٹا سا ڈرائر لیں جو بالکل تھوڑا سا ہوا دیتا ہے اور بس دیٹس اٹ. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیراٹین ٹریٹمنٹ ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ نارملی جو آپ نے کہا کہ 3 سے 4 مہینے یہ ٹریٹمنٹ نکال لیتے ہیں، لیکن ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے ریپیٹ کر لیتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو، تو یہ صحیح ہے؟ نہیں، ریپیٹ ابھی اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کم سے کم 3 سے 4 ماہ بعد. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں بیسکلی جو ہے وہ پروڈکٹ جب بالوں میں لگتی ہے اور وہ جب نکلتی ہے تو وہ اپنی اصلی اس میں آ جاتی ہے نا، جو ہمارے بال ہوتے ہیں وہ ریورس اپنی حالت میں وہی کرلز اور وہی چیز میں آ جاتے ہیں. تو ان کو پھر واپس ہم ریپیئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ پلیز 2-3 مہینے آپ ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ آپ کا بال اچھی اس میں ہو جائے. آپ کا بال ہیلتھ اچھی ہوگی تو دوبارہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو ہیئر ٹریٹمنٹ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہیئر ٹریٹمنٹ کیراٹین اگر آپ نے کروایا ہے اور 2 منتھس کے بعد آپ کیراٹین کے ساتھ ساتھ ہیئر ٹریٹمنٹ بھی لیں تو بھی آپ کا بہت فائدہ ہے، کیونکہ وہ لانگ لاسٹنگ چلے گا. ان بالوں کے لیے جن کے بال بالکل ختم ہوتے ہیں، جن کے بالوں میں سے وہ نیچے سے بال ان کے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے بال اتنے اوور پروسیس ہوتے ہیں، اتنا بلیچ مارا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بہت بتائیں اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے ہیئر کا، اس میں ہر چیز شامل ہے. یہ جو جتنا بھی ہم ہیئر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا کلر وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ بلیچ ضروری ہے کیونکہ یہ تو آپ کے بال کو بالکل ڈیمیج کر دیتے ہیں. آپ کو میں ایک چیز نیو ٹیکنیکس میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں بلیچ جو ہے نا بہت ساری قسم کے آ گئے ہیں. آپ بہت ہارش والا بھی یوز کریں گے، آپ نارمل بھی کریں گے اور آپ میڈیم بھی کریں گے. اگر آپ ایک ہی بلیچ یعنی آپ کے بالوں میں ایک ہی بڑا سوچیں گے کہ ہم نے 40 والیوم ڈالا اور اس طرح کر کے جو بلیچ مارا اور 1 سیکنڈ میں ہوگا تو یہ آ جائے گا بھائی رنگ جلدی یہ ایسا نہیں ہے. ہم نے کچھ جو والیومز ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے بالوں کی دیکھ کے.
تو ان والیومز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بلیچ کا کام کرتے ہیں. اگر ہارش بلیچ بہت سارے جو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ موٹا بال ہے تو ہم اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی استعمال تاکہ وہ کٹ ڈاؤن ایزی ہو جائے. پھر بھی بالوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے جب بھی کوئی بلیچ کر رہا ہو یا جب بھی سارے بیوٹیشنس کو بھی میں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہے, کیا ضروری ہے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر کوئی بلیچ کر رہا ہے آپ بالوں کو تو آپ ان کے پاس کھڑے رہیے گا, آپ ہٹیے گا نہیں, کیونکہ وہ پروسیس اتنا تیز ہوتا ہے, وہ چیک کرنا چاہیے. اگر کہ دیکھو ان کی الاسٹی جو بال ہم ربڑ کی طرح الاسٹی ان کی ٹوٹ گئی تو دیٹس مین کہ وہ گیا کام سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ایک ٹپ دیتی ہوں میں کہ کبھی ایسا ہو کہ ہاں پیچھے جیسے ہو جاتا ہے, آگے فرنٹ پہ نہیں آ رہا ہوتا ہے اور بہت یہ کہ 2 اور 3 شیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, کہیں بالکل نہیں آ رہا, کہیں بالکل بھی نہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ فوائل کے اندر اس کو ریپ کر کے رکھ دیتے ہیں, لیکن آپ ریپ کر کے نہیں رکھیں, ان کو کھولیں پھر ان کو کنگھی کریں آپ, تاکہ وہ ان کے پورے جو ہے بلیچ جو بھی لگایا ہوا ہے وہ ایکول سا لگے, پراپر اپلائی ہو جائے. اور آپ نے اگر دیکھا کہ ہاں اس کی الاسٹی اب یہاں پہ آ کے رک گئی ہے اور یہ ربڑ کی طرح اور یہ گرنے لگ گیا ہے, آپ نے پانی کا اسپرے کر دینا ہے. اچھا, ہاں واٹر اسپرے, تو ان کی کنسنٹریٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اوکے, یعنی آپ جو بلیچ کے اوپر جو آپ نے اپلائی کیا بالوں پہ آپ نے پانی کا اسپرے کر دینا 10 منٹ, پھر آپ آگے جا کے اس کو واش کر دیں. اس کو آپ واش بھی کر سکتی ہیں, آپ اسپن سے صاف بھی کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بلیچ جو ہے وہ کیوں اتنا ہارش ہوتا ہے. اب بلیچ کے اندر ہم بہت ساری چیزیں اب نیو ٹیکنیکس میں اندر ہم رکھنے لگے ہیں, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بلیچ کے اندر ہم پروٹین بھی رکھتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, کچھ ایک تو آپ الگ سے بالوں کو بلیچ کر رہے ہیں, ایک کیا کلرز کے اندر اپنا بھی کوئی بلیچ ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے. تو زیادہ افیکٹو کون سا ہے جو اس کے اندر ہے اپنا کلر کا, وہ یعنی کہ نقصان کس کا نہیں ہے؟ جو الگ سے کرتے ہیں اس کا مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. جی اچھا, ہمارے جب ہم لوگ شیڈ کارڈ لے کے آتے ہیں اور ہم لوگ جب بریفنگ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کلرز ہیں ہمارے, اس کلرز کے نیچے جو ہیں سارے کلرز وہ ہوتے ہیں جو نیوٹرلائزر کے کام آتے ہیں. وہ نیوٹرلائزر کیوں کرتے ہیں, کیوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ نیوٹرلائزر پہ, یعنی کوئی بیوٹیشنز کے پاس نیوٹرلائزر ہوتے ہی نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے بلو ہے کلر, تمہارے پاس ریڈ ٹون ہے, تمہارے پاس یہ ٹون ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے میم اس کو کیا کرنا ہے. تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح آپ بالوں ہوگا تو پتہ ہوگا نا پراپر سیکھ کے, کیونکہ اگر آپ میک اپ کی ٹیکنیک سیکھتی ہیں, پراپر کلاس لیتی ہیں, اسکن کے حوالے سے جانتی ہیں, تو بال بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے. ان کو بہت ٹائم لگتا ہے. یس بالکل, ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہم بالوں کو. ظاہر ہے کیونکہ آپ کے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسکن ٹون جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور یہ کافی تعداد میں ہے, تو اسی طرح بالوں کی بھی ٹائپس ہیں. بالکل, کوئی ایک آدھی اس کی یا 1-2 ٹائپس نہیں ہے, اس کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں. بہت ساری ٹائپس ہیں. بالکل, اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کلاسز ہوتی ہے نا تو ہم کم لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ کویشچنز آنسرز ہوتے ہیں وہ سیکھ سکیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کام کریں. اچھا, جب آپ یہ کلاسز دے رہی ہوتی ہیں, خاص کر یہ ہیئر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, کلر اپلائی کرنے, اوور آل اگر اس ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو کیراٹین کو لے کے زیادہ تر کیا کوسچن آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے, پیسے بچانے ہیں کیا, ہمیں کم سے کم ٹائم جو ہے وہ سیلون پہ دینا پڑے, یا پھر اچھا یہ جو کوسچن ہے یہ سیلون والیوں کی طرف سے ہوتا ہے کیا چیز کہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے؟ نہیں, جو کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے, کسٹمر تو اپنا فائدہ سوچے گا, لیکن سیلون والے کہیں کہ بھائی جلدی بار بار یہ تو ہمارے پاس ہے. اچھا, اس کے علاوہ کون سا کوسچن؟ دوسرا یہ کہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو اچھے ایجوکیٹڈ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ لوگ سب سے پہلے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان سے بال ڈیمیج تو نہیں ہوں گے, یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. بال ڈیمیج تو نہیں ہوں گے, بال خراب تو نہیں ہوں گے. اس کا جو ہے پروسیس پھر ہم بتاتے ہیں کہ آفٹر آپ کیئر کس طرح کرو, آپ کی جو ہے آپ کی کیئرنگ بہت زیادہ ضروری ہے, ہم سے بھی زیادہ. ٹریٹمنٹ کے بعد ڈیپینڈ سارا کیئر پہ کر رہا ہوتا ہے, زیادہ تر کیئر پہ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہم سے پوچھتے بھی ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سو کالڈ ممیز ہیں نا, جو ہماری برگر ممیز ہیں, اپنے ساتھ ساتھ
کیونکہ میں نے ایک آدھے سیلون پہ یہ چیز دیکھی، اس لیے میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں اگر ان کے بال کرلی ہیں یا اگر انہیں پیکج میں ایک پیکج یہ مل رہا ہے کہ بچوں کو بھی آپ یہ ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے سیلون والوں نے ایسے پیکج نکالے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچوں کے بھی ساتھ بچیوں کو انہوں نے کوئی نہ کوئی رکھ دیتے ہیں ٹریٹمنٹ، تو یہ بچیوں کے بالوں پہ اس طرح کے ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دیتی ہیں یہ، کیونکہ اب وہ دیکھیں وہ ایک بیبی بال ہے، تو اس پہ یہ ٹریٹمنٹ صحیح ہے؟ میں آپ کو کہتی ہوں، دیکھیں مہوش، کیراٹین بیسکلی اسکیلپ کے اندر تو نہیں لگ رہا ہے نا، آپ کا 2 انچ 1 انچ ہٹ کے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو کوئی کیراٹین اندر اگر ڈپوزٹ ہو رہا ہو کوئی چیز تو پھر بات ہے، کیراٹین ہم کرتے ہیں اوپر کی لیئر کو، ٹھیک ہے نا، جو بھی بال ہوتے ہیں۔ آپ نے صحیح کہا، ہمارے پاس ایک ایسی مدر بھی آئی ہوئی ہیں جن کی بیٹی کے بال ایسے تھے اور اتنے زیادہ کرلی بال کہ وہ پریشان ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی مطلب میں کس طرح ہینڈل کروں، آپ مجھے کوئی بتائیں کس طرح، مطلب اسکول گوئنگ ہے، کنگھی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ بہت سارے جیسے ایک سمجھ لیں کہ اب نیگرو جو ہوتے ہیں وہ بالکل اس ٹائپ کے تھے، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم تمہیں 3 منتھس تک کے لیے ہم آپ کے بال صحیح کر سکتے ہیں جی۔ اب ان بیبیز جو ہمارے پاس بالکل نیولیوں سمجھ لیں کہ مے بی وہ 8-9 ایئرس کی ہوگی یا اس طرح، تو ہم نے ان کے ساتھ ساتھ پروٹین بھی کیا، ہاں ان کو ایسے ساتھ میں ان کو پروٹین ٹریٹمنٹ بھی دیا تاکہ وہ، اور سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ پروٹین ٹریٹمنٹ کو بھی سمجھنا ہے۔ اچھا یہ اس کو بھی ڈیفائن کریں گے پروٹین ٹریٹمنٹ کو، کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا کیراٹین لے لیا ہے تو بس انف ہے، پروٹین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نہیں، پروٹین کی تو ضرورت ہے نا، کیونکہ دیکھیں پروٹین ایسا تو نہیں ہے نا کہ گھر کے اندر آپ نے، گھر کے نسخے تو بہت زیادہ ہیں میرے پاس، گھریلو ٹوٹکے بہت ٹوٹکے ہیں جو میں بتا سکتی ہوں، لیکن وہ آخر میں آپ سے 2-4 جو ہے نا وہ جان لیں گے تاکہ تھوڑی ہماری بچت ہو جائے، چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن پروفیشنل جب ہم بات کرتے ہیں تو جب پروفیشنل طریقے سے جب ان کی پروڈکٹس ہمارے پاس آتی ہے تو ان پروڈکٹس کے اندر پروٹین بھی شامل ہوتا ہے، ہم نے ایمپیوز یوز کرنا ہے، ہم نے ہیئر ماسک یوز کرنا ہے، ہم نے ان کو اسٹیم دینی ہے یا ہمیں کچھ لائٹس دینی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ بالوں کی ایک پروٹین ٹریٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ پوری ہو جائے، تو ان کے بالوں کی الاسٹی بھی برقرار رہے، وہ ایسا نہ ہو کہ ان کی آگے جا کے ان کو فائدہ نہ ہو، ان کو بال ٹوٹنے پڑ جائیں۔ اور کیراٹین کے بعد جو بھی مجھے اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ہاں میرے بال گر رہے ہیں یا کہ، تو ڈیفینیٹلی ان کو ان کی تھوڑی سی مسٹیک ہوگی یا کچھ ایسا ہوا، کیئر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہوگا۔ اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ ماشاء اللہ یو آر ایکسپرٹ، تو ڈفرینٹ بیوٹیشین سے بھی آپ کا پالا پڑتا ہے، ڈفرینٹ آپ سیلونز میں بھی ماشاء اللہ سے جاتی ہیں، یہ جو پیکیجز ڈیل آفرز یہ جو ہماری بہنوں نے لگائی ہوتی ہے جو سیلون پہ ہوتی ہیں، اب ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کی کاسٹ جو ہے وہ کم از کم اپنی ان کو جو ہے نا وہ 8-10 ہزار پڑ رہی ہے، وہ 5 ہزار میں ٹریٹمنٹ وہ کیسے دے سکتی ہیں؟ ہاؤ پاسبل؟ اور ہماری بہنیں ماشاءاللہ جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، ہاؤس وائف ہیں یا آفس گوئنگ ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہیں، وہ اس پیکیج کو، اس ڈیل کو اویل کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں، بالکل۔ اب کیسے ہم توقع کریں کہ جو جس پہ کاسٹ ہی 8-10 ہزار آ رہی ہے وہ ٹریٹمنٹ آپ کو 5 ہزار میں مل رہا ہے، تو اس میں کیا آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جب وہ لوگ ڈیل لگاتے ہیں، میں بیوٹیشینس کی تھوڑی تھنکنگ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ ضرور ہمیں گائیڈ کریں گے، میں ضرور بتاؤں گی، وہ ڈیلز اس لیے لگاتی ہیں کہ دیکھیں اگر وہ ڈیلز لگاتی ہیں، اگر سپوز وہ 5000 لے رہی ہیں یا 6000 یا 8000 بھی کسی مڈ لینڈ پہ لے رہی ہیں تو اٹس اوکے، ان کی جو پروڈکٹ ہے نا ان کے پیسے نکلنے چاہیے، فائدہ ہونا ہو، فائدہ ہونا ہو، اوکے، ان کی اگر پروڈکٹ ایک دفعہ کے ان کے پورے پیسے نکل گئے تو دین وہ دوسری والے میں تو وہ کمائے گی، پھر ان کو ڈیلز اس لیے میری ایک جاننے والی، سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، شی از ویری نائس، تو وہ مجھے اکثر یہ چیزیں بیچ کی باتیں بتا دیتی ہے اپنی، کہتی ہے ہمارے جب کوئی پروڈکٹ ایکسپائر ہونے پہ ہوتا ہے نا تو ہم موسٹلی ہم کہتے ہیں کہ یہ ویسٹ نہ ہو، ہم اس پہ ڈیل لگا دیتے ہیں، پاسبل ہے، اب ہمارے سامنے تو کوئی بوٹل سے ڈال نہیں رہا ہوتا کہ ہم پڑھیں کہ بھائی کتنی ایکسپائری ہے اس کی، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، اب نیو ٹیکنیکس جتنی بھی آئی ہیں اس میں ان لوگوں نے ایکسپائری نہیں لکھی اور اچھا لانگ لاسٹنگ چلتا ہے، آپ 2 ایئرس بھی چلا سکتے ہو اپنی پروڈکٹ، لیکن جو بہت زیادہ ہیئر ہے، جیسے میرے پاس ہیئر کا بہت زیادہ کام ہے تو میرے پاس اتنی پروڈکٹس رہتی ہیں، مجھے بار بار نیو پرچیز کرنی پڑتی، لیکن جو وہ تو تب ہے نا جب آپ کا ماشاء اللہ اگر ہم بات
بات کریں تو ایک نامور سیلون ہے جس پہ رش بہت زیادہ لگا رہتا ہے, تو ان کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ روٹیٹ ہوتی ہے. اب ایک ایسا سیلون جس پہ اتنا رش نہیں ہوتا, کوئی 2 مہینے 3 مہینے بعد یا مہینے میں ایک کوئی بالوں کا کام آ گیا تو وہ تو لمبے عرصے وہ پروڈکٹ رہے گا, پڑا رہے گا. نہیں, وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. اور پلس یہ کہ آپ ان کا جو والیومز ہیں ڈائی کے اندر جو والیومز ہیں وہ بھی نہیں کرنے چاہیے, وہ بھی بہت ہی زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈائز کے جو والیومز ہیں وہ کتنے پرانے ہیں. صحیح ہے, وہ کام ہی نہیں, وہ ورک آؤٹ ہی نہیں کرے گا, وہ ڈائی کرے گا ہی نہیں وہ. جی ہاں. آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جتنا بھی یہ ہے پروڈکٹس کا جو بھی ہوتا ہے, ان کی ایک پروڈکٹس کی ایک پوری نالج ہم دیتے ہیں. ٹیکنیشینز جتنی بھی ہوں یا اچھی وہ پروڈکٹ کی پہلے نالج دے گی تب جا کے بیوٹیشینس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا. ایک کورین آئی تھنک پروڈکٹ تھا, انہوں نے اپنا یہاں پہ کچھ اپنے پروڈکٹ انہوں نے پاکستان کے اندر لانچ کیے, کوئی آفیسز اپنے انہوں نے بنائے, تو اب وہ وہیں کا ایکسپرٹ آیا تھا, ٹیکنیشین جو ہے وہ وہیں سے ہی آیا ہوا تھا انٹرنیشنلی. تو وہ جس طریقے سے جو ٹیکنیک سے جو وہ چیزیں وہ کلر کی یا بالوں کی وہ بتا رہا تھا, لٹرلی آئی واز شاکڈ کہ یہ بھائی یہاں تو ہماری سیلون والی نہ یہ بات کرتی ہیں, نہ یہ پوچھتی ہیں, نہ ایسا کرتی ہیں. اچھا آتی ہیں, بالوں کو یوں یوں کیا, یوں یوں کیا, ہاں ٹھیک ہے, یہ گیلے کرو, کام کرو, کلر اپلائی کر دو, سمپل یہ کرتے تھے. ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں. یہ کچھ ایسے حقائق ہے جو سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا, تو مزید کیراٹین پہ اور بالوں پہ بات کرتے ہیں, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک کیراٹین, اور یہ بالوں کے لیے کتنا ضروری ہے, اس کی کتنی ہمیں ضرورت ہے, یا پھر یہ ہمارا فیشن بن چکا ہے, اسی پہ ہم بات کریں. سلمیٰ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم یہ کیراٹین ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو کیا اس سے کوئی اسکن الرجی یا دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے ٹیسٹ کرنا یا پھر ان سے پہلے پوچھنا. اگر ہسٹری ہم پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے, بیکاز کہ اگر سپوز کہ پریگننسی کے اندر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ پریگننسی میں آپ نہ کریں. ہاں, پریگننسی ایوائڈ کریں اسٹارٹنگ, دین آفٹر لاسٹ. اگر ان بٹوین اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے یا کچھ ایسا ہے تو پھر چلیں کے باتیں. اور فرسٹ چائلڈ کے بعد ہم اکثر کہتے ہیں کہ سیکنڈ چائلڈ میں اٹس اوکے, لیکن جب فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو آپ مڈ میں کروائیں یا کچھ پریگننسی میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کو بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں الرجی ٹائپ کی, یعنی آپ تھوڑا سا کچھ کھائیں گے یا کوئی کھانے کی چیز کھا لی ان کو الرجی ہو گئی, تو ان کو جب ایچنگ ہوتی ہے تو ہمیں بالکل اپنا ہاتھ روک دینا چاہیے. ہاں, ان کو وہ سپوز کہ ان کو ایچنگ ہو رہی ہے تو اٹس مینس کہ وہ نہیں, یعنی آپ کی باڈی ایریا پہ یا آپ کے اسکیلپ؟ آپ کے اسکیلپ پہ. جی, کیونکہ ہم کیراٹین کا اگر کام کر رہے ہیں, ان کو ایچنگ شروع ہو گئی تو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. مجھے ہوتا ہے موسٹلی. آپ کو ہوتا ہے؟ زیادہ تر نہیں, بٹ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے. اچھا, تو آپ نے ایک کیور کرنا ہے اس کا ایچنگ کے اندر. اگر سپوز کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ڈائی لگا کے اور مجھے ایچنگ ہو رہی ہے, بیکاز جب ہم روٹس میں لگاتے ہیں نا, وہ تو ڈیفینیٹلی جو گرے ہیئر ہے اس کو تو ہم نے روٹس میں ہی لگانا ہے. آج کل بھی سوچیے کہ روٹس ٹچ جو ہے نا وہ ضروری ہے, ہو چکا ہے, تو وہ کروایا جائے. ضرور. اب جو ایچنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اسکیلپ ہے وہ پورا 7 لیئرز پہ بنا ہوا ہے. اور اس 7 لیئرز کے اندر جو ہے ہمارا ڈینڈرف ہوتا ہے, ہمارے دانے وغیرہ بھی نکلتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سر میں ہوتی ہیں. اور خاص میں نے آپ کو یہی کہا کہ 30% جو ہے وہ بال بیچارے مردوں کے بھی گر جاتے ہیں, عورتوں کے بال 90%. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑے سنبھال کے رکھے ہیں بال, کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بال اتنے اچھے ہیں, ورنہ تو کسی حال میں خوش نہیں رہتے. چلے ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو ہسٹری پوچھ لینی چاہیے, زیادہ اچھا ہے کہ کہیں ایسا نہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی میں آپ کو بیوٹیشنز آپ اسی میں آپ ایڈ کیجیے گا. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہے, ہیئر ایکسپرٹ, اس کو معلوم ہونا چاہیے سارا, اس کو انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے. لیکن جو اب کسٹمر جا رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے. بالکل, میں یہی اپنے بالوں کا یا اپنے الرجی کے حوالے سے اوور چیزوں کو لے کے.
اور سب سے بات یہ ہے کہ ہر کسٹمر کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ ہماری پروڈکٹ کون سی لگ رہی ہے. یس پتہ ہو بھائی دکھائیں آپ کون سا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, آپ بالکل سامنے رکھیں, آپ بتائیں کہ میں نے پیچھے یہ چیز جو ہے نا وہ اسٹور روم سے ڈال کے سارا پروڈکٹ ایک ہی بال میں مکس کر کے لے آتے ہیں, پھر دوسرا یوز کرنا ہے وہاں سے جاتی ہے, پھر نکالتے ہیں. اب کون سا یوز کر رہی ہیں گاڈ نوز. نہیں, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. نہیں, موسٹلی ایسا ہوتا ہے, موسٹلی ایسا ہوتا ہے بالکل. لیکن ہم نے پروڈکٹ سامنے رکھنے کہ بھائی ہم یہ چیز یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک اور چیز, ایک مسٹیک میں بتاتی ہوں کہ جب ہم لوگ آئرن کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی جب فرسٹ پروسیس کے بعد جو وہ بہت ہی ہیٹ اپ ہوتا ہے وہ آئرن, جب ہمارے اسکیلپ سے جب ہم آئرن کو اٹھاتے ہیں, یعنی اسکیلپ کا وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے اس کو جب اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر ہماری ڈگری کم ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ 200 سے اوپر ہو, وہ 280 ہو, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے اس کو لو پہ رکھنا ہے کیونکہ وہ اسکیلپ سے اس کو ہیٹ آتی ہے. دیکھیں وہ سیم لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ہاں وہ سیم لے کے آ رہے ہوتے ہیں, سیم ہیٹ ہوتی ہے, نہیں ایسا نہیں, اسکیلپ سے اوور ڈاؤن لینتھ تک وہ سیم ہیٹ ہے. ہاں نہیں سیم ہیٹ نہیں, میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک ہوتا ہے. اگر آپ کا بال جو ہے اسکیلپ سے اگر آپ اس کو تھوڑی ہیٹ کم, آپ اس کو رکھیں, کوئی بات نہیں, آپ نے سارا پروسیس کر لیا, پھر دین آپ نے نیچے جا کے اپنے 280 یا یعنی پہلے آپ اوور بالوں کا جو اسکیلپ ایریا ہے وہ لو ہیٹ پہ کرنا ہے, لو ہیٹ پہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ڈاؤن بعد میں اس کو کریں. ایک اور یہ بھی ہے, اور سیکنڈ پروسیس یہ بھی ہے کہ اگر ہم کیراٹین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ کیراٹین کے اندر جو ہے فوراً ہی ان کی الاسٹی آ جاتی ہے. سپوز کہ اگر 2 لڑکیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور اب کوئی 3 لڑکیاں بھی لگ جاتی ہیں لمبے بال میں, اور اس طرح ہے, بال زیادہ ہیں یا ہر ایک کا ہاتھ ڈفرینٹ ہے, صحیح ہے نا. تو وہ بالوں کے اندر جو ہے وہ تو کوئی ایکسپرٹ ہے, اگر کھڑا ہو کے وہاں پہ دیکھ رہا ہے تو اٹس اوکے کہ ہاں بھائی یہ پروسیس کتنا ہوا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے ٹائم. اگر ہم نے ٹائم اوور کر لیا تو وہ ہمارا بال صحیح نہیں ہوگا. ٹائمنگز جو ہیں ہمیں بڑے اچھے رکھنے پڑتے ہیں, یعنی 35 منٹس ہے تو 35 منٹس میں پورا آل اوور سارا ہو جانا چاہیے, کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور اگر سپوز کہ اگر 35 منٹس میں اگر اکیلا کوئی بندہ کام کرے تو مشکل ہو جاتا ہے کہ اکیلا کام بھی کر رہا ہوتا ہے بندہ, تو اس جب پروسیس ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو پانی کا اسپرے کر دینا ہے تاکہ اس کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے. جی, کیونکہ ہمیشہ یہ بھی دیکھا نہیں کہ فرنٹ سے ذرا تھوڑا بڑا مشکل سے ہوتا ہے, بیک سے آ جاتا ہے, نیک کا جو حصہ ہے وہاں پہ وہ آ جاتا ہے. تو اس لیے جو یہ والا پروسیس جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اچھا, اوور آل اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے آپ نے یہ ٹریٹمنٹ, کیراٹین ٹریٹمنٹ آپ نے نہیں کروایا یا پراپر اس نے کوئی اتھینٹک پروڈکٹ جو ہے وہ یوز نہیں کیے, تو اس کے کیا اوور آل نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پاس جب بھی کوئی آتا ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کو میں نے بولا کہ اوور پروسیس جب بال ہوتے ہیں, بلیڈ زیادہ ہوتے ہیں یا کچھ ایسا ہے, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہیئر پروٹین کروائیں, دین اس کے بعد جو ہے ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ 2 دفعہ اتنے ٹائم کے بعد پھر آپ یہ کیراٹین کروانے آئیں. جی, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بیوٹیشین جو ہوتی ہے نا, وہ ان کو اپنے کلائنٹس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, کلائنٹ کی خوبصورتی کے ساتھ ہونی چاہیے یار محبت. جی, ان کو اپنے کلائنٹ سے محبت ہونی چاہیے, ان کو جو ہے ان کو جیسے پیمپرنگ جو ہوتی ہے اس کو وہ کرنی چاہیے کہ آپ کے بال کیسے ہیں, کس طرح ہے, یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. یہ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ اپنے کلائنٹ کو پراپر ڈیل کرتے, اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں یہ نقص ہے, یہ مسئلہ ہے, تو اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ لے لیتی ہیں اور دوبارہ اگر جو آپ خواہش مند ہے جس ٹریٹمنٹ کی وہ لیں گے تو اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے, یعنی کہ آپ اس کو سیٹسفائی کر کے بھیجتی ہیں, وہ کسٹمر آپ کا پکا ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ آپ اس کو جھاڑنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو لانگ ٹرم اس سے فائدہ لیں, شارٹ ٹرم کا نہ سوچا کریں. بالکل ایسا ہی ہے, میرے کلائنٹس ماشاءاللہ یہ کام پہ آتے ہیں نا, وہ آپ پہ اعتماد کر لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سلمیٰ آپ تو سالوں سے مجھے جانتی ہیں, میرا ٹریٹمنٹ کرتی آ رہی ہیں, جو کرنا ہے کرو. اب آپ کسی نئے کے پاس جائیں گی تو آپ پریشان بیٹھی ہوئی ہوں گی, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے بالوں کے ساتھ. ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ آفٹر کیئر کا آپ مجھے پوچھ رہی تھی, تو آفٹر کیئر میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ آئلنگ نہ کریں. جی, آئلنگ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں 3 منتھس کے لیے آپ آئل نہیں کر سکتے اگر آپ نے کیراٹین ٹریٹمنٹ اگر آپ نے کیراٹین ٹریٹمنٹ کیا ہے.
اب آپ پوچھیں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آئل جو ہے نا، جیسے ہمارے پرانے زمانے میں تو کہتے ہیں نا مائیں لے کے بیٹھ جاتی تھی وہ آئل، اور بڑا مزے کے جب لگاتی تھی، بیٹھ جو صحیح سے مالش کرتی تھی، صحیح سے مالش کرتی ابھی بھی اماں جب آتی ہے نا تو وہ لے کے مجھے بیٹھ جاتی ہے، تیرے سے بھی مالش کرا، کتنا عرصہ ہو گیا تو تیل نہیں لایا ہونا آپ پہ، خشک ہوئے پہنے بال. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آئل بالکل ختم ہو گیا ہے. ہاں یعنی آپ دیکھیں نا کلائنٹس کو پوچھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. یس ایگزیکٹلی، بھاگ دوڑ لگی، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کہ ہمارا ایک آئلنگ آپ کس طرح اپنے سر پہ ڈالیں. بالکل بچوں کو وہ لوگ نہ کرتے ہیں، نہ بڑوں، اب خود کے کرتی ہیں کیئر، نہ کہیں ایسی لائف جو ہے ان کی اتنی فاسٹ ہو گئی کہ اپنے بچوں کو بھی وہ اپنا آئل نہیں لگاتے ہیں. آئل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، آپ کے اسکیلپ میں جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا اسکیلپ جو ہے وہ ڈرائی بھی ہوتا ہے. آپ کا اسکیلپ جو ہے اس میں سویٹ مطلب بہت زیادہ، اب دیکھیں نا اسکن کے لیے یا فیس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ ہماری اسکن اچھی رہے، موئسچرائزڈ رہے، ڈرائی نہ ہو. تو بالوں کو بھی ضرورت ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے بھی ملٹیپل ٹریٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. بالکل. اچھا جب بھی ہم شیمپو خریدنے جاتے ہیں، ایک اور ٹپ میں اگر آپ کہیں تو میں دے دوں. ضرور. تو اگر ہم شیمپوز خریدنے جاتے ہیں نا، تو شیمپوز میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بازار میں جاتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یار یہ سب سے بڑا والا شیمپو ہے، یہ لے لیتے ہیں ہم لوگ، سارے گھر والے یوز کر لیں گے تو چلو سارے یوز چلیں بھائی، اور یہ مطلب تھوڑا کم قیمت کا ہے، چلیں یہ چل جائے گا. اور مطلب اکثر جو ہے ہوتا ہے ایسا. لیکن میں سب کو یہ بات ایک بولتی ہوں کہ پلیز چھوٹے شیمپو یوز کریں. آپ چھوٹے شیمپو، سپوز میں سارے شیمپوز کا تو نام نہیں لیتی ہوں، لیکن آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو آپ نے اسمال والا شیمپو یوز کرنا ہے. وہ کیوں یوز کرنا ہے کہ اسمال والے شیمپوز کے اندر ہر پروڈکٹس کے اندر وٹامنس الگ الگ ہوتے ہیں. جی ہاں، کسی میں B3 ہوتا ہے، کسی میں جو ہے ہمارا H2O زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں کیراٹین اچھا ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، اور کسی میں جو ہے ہر شیمپوز کی اپنی ایک کوالٹی ہے. ہر شیمپوز جتنے بھی مارکیٹنگ کے اندر جو بھی شیمپوز بناتے ہیں ان کی ایک کوالٹی ہے. جو کوالٹیز جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ کوالٹیز کے اندر شیمپوز کم یوز کریں. اور وہ شیمپو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ والا شیمپو جو ہے ہمیں جو ہم یوز سوٹ نہیں کر رہا ہے، ہمارے تو پیسے ویسٹ گئے، ہم کیا کریں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک شیمپو جب آپ نے لیا ہے تو اس شیمپو کے اندر تھوڑا سا پانی ڈیلیوٹ کر لیں. اچھا، ہاں، ان کی کوانٹٹی اب تھوڑی سی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ والا مجھے آئیڈیا نا بہت پہلے بھی کسی نے دیا تھا کہ اگر جب آپ شیمپو پرچیز کرتے ہیں تو ڈائریکٹ شیمپو نہ اپلائی کیا کریں، اس میں تھوڑا سا نا پانی ایڈ کر دیا کریں. ہاں بالکل. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے جب لوگ کہتے ہیں کہ شیمپو میں وہ جھاگ ہی نہیں، مطلب وہ ایک کانسیپٹ ہمیں جھاگ چاہیے ہوتی ہے، اس سے بھر کے جھاگ بنے. ہاں، بھر کے جھاگ بننی چاہیے. وہ بہت اچھا شیمپو ہے وہ بالکل. اور سلفیٹ فری کے اندر بالکل جھاگ نہیں بنتی. اب دیکھیں، اب کہیں گے یہ تو بڑا بیکار شیمپو ہے، اتنا مہنگا شیمپو بیکار ہے یہ، لیکن اس میں بالکل جھاگ نہیں بنتی ہے. اچھا ہمیں کوئی ایک تو یہ پروفیشنل ایکسپرٹیز کی چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں ڈیفینیٹلی ان کے پاس جا کے یہ ان سے کروانی چاہیے. کچھ ہوم میڈ ٹوٹکے کوئی 2-4 بتا دیں. بہت ہے، 2-4 بتا دیں، زیادہ نہ بتائیں کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی نا وہ کھچڑی بن جائے گی اور ہماری جو بہنیں نا وہ پریشان ہو جائیں گی کہ اب میں کون سا اپلائی کروں یا کون سا نہ کروں. تو 2-4 جو نا یہ اچھے رہتے ہیں. کون سا والا بتاؤں؟ بالوں کے لیے بتاؤں تو بالوں کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے پہلے تو ہے آپ نے آئل یوز کرنا ہے. اور آئل جو کتنے ٹائم کے لیے رکھنا ہے. اور آئل کو جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ موسٹ پرابلی جب ہماری گرمیاں آتی ہیں یا ہماری سردیاں آتی ہیں تو جو ہمارے یہاں پہ جو ویدر چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ویدر جو مانگتا ہے سرسوں کا تیل. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے سردی ہوئی آپ کی، بیکاز یہاں پہ سردی بھی زیادہ ہے، تو اگر آپ نے سردی کے اندر کھوپڑے کا تیل یوز کیا تو وہ آپ کے بالوں کے اندر خشکی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کھوپڑا بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے، اس لیے تو آپ نے جو ہے وہ سرسوں کے تیل کے اندر ہمیشہ سرسوں کا ہی یوز کرتی ہوں. ہاں بہت بیسٹ ہے. ہمارا گاؤں سے آتا ہے وہ بھی وہ جو پیور والا ہوتا ہے. ہاں بالکل وہ یوز کیا کریں آپ. بچپن سے میں سرسوں کا ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ اگر جس کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں،
بہت فالنگ ہو رہے ہیں اور ہاں وہ لوگ کیئر اپنے گھر پہ بھی نہیں کر سکتے ہیں یا کچھ ایسا ہے، تو ان کو ایک ٹپ بتاتی ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دہی، لیمبو اور یہ سب لگاتے ہیں. دیکھیں 2 سٹرکس چیزیں آپ ایک ساتھ نہیں یوز کر سکتے ہیں. یعنی آپ لیمبو، لیمن اگر یوز کر رہے ہیں دہی کے ساتھ کر رہے ہیں تو نہیں، یہ نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے اسکیلپ کے اندر جا کے بیلنس نہیں کرے گا اور اس کے اندر سے پھر آپ کو ڈینڈرف بھی بہت سارے ڈینڈرف کی بھی 3 قسمیں ہیں. اچھا یہ چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو پیغام کے طور پہ اس کو مکمل تو بس ٹھیک ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی لوگوں کو کہ اگر اویئرنیس نہیں ہے تو ہم بیوٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا کال کریں، ہمیں پوچھیں، ہم بتائیں گے آپ کو. اور یہ میں بتاتی رہتی ہوں، اتھینٹک ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر گلی کونے میں بیوٹیشین کے پاس نہیں جانا. نہیں، آپ جو بھی پوچھیں گے، جو بھی کہیں گے تو ہم بالکل بتانے والے موجود ہیں. اور تھینک یو سو مچ سلمیٰ، تھینک یو ویری مچ. لیکن ناظرین ابھی آپ کو کیراٹین کو لے کے یا بالوں کے مسائل سے لے کے آپ کے جو بھی مسائل تھے، پریشانی، وہ کافی حد تک جو ہے آپ کی ختم ہوگی تو اپنی بالوں کی حفاظت جو ہے وہ ضرور کریں. یہ رائٹ لیفٹ لوگوں کی باتیں سن کے ان کو دیکھ کے اپنے بالوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کیا کریں. بریک کی جانب پڑ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت اہم ہے، ہمارے نوجوانوں سے متعلق ہے، ان کی کامیابی سے ریلیٹڈ ہے. ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے، نوجوانوں کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن معاشی طور پہ ان کا خود مختار ہونا بڑا ضروری ہو چکا ہے. رائٹ ناؤ جو اس وقت سوسائٹی کا، معاشرے کا اوورآل حال ہے، یا جو ان کو گھر والوں سے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ اتنا آپ کو پڑھا لکھا دیا ہے، سالوں آپ لوگوں پہ ہم نے اپنے انویسٹ کر دیے ہیں، تو اب پے بیک، یعنی آپ بھی کچھ کمانا شروع کریں. لیکن جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے یا کوئی اس طرح سے ان کی سی وی کے اکارڈنگ یا ان کی اسٹڈی کے اکارڈنگ انہیں کوئی جاب نہیں ملتی، تو ہمارے نوجوان مایوس یا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو اسی پہ بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہے رائٹ ناؤ اگر آپ نے ایک ملک کو اسٹیبل کرنا ہے، کامیاب دیکھنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو اس ملک کا نوجوان ہے اس کو آپ نے خود مختار بنانا ہے اور معاشی لحاظ سے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. بٹ ہاؤ، کیسے کر سکتے ہیں، کیسے اپنے نوجوانوں کی سوچ بدل سکتے ہیں، یا کون لوگ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو ماشاءاللہ سے مختلف فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج انہوں نے ہمیں وقت دیا، وی آر گلیڈ کہ آج ہمارے ساتھ ہے، اور نوجوانوں کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے اور نوجوان کو ہم کیسے خود مختار بنا سکتے ہیں ان سے ہم جانیں گے. جی فیروز جہانگیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. بتائیے گا کہ نوجوان کو، آج کے نوجوان کو اور ان کی خود مختاری کو، پھر جو سوسائٹی کا معاشی طور پہ جو حال ہوا پڑا ہے، ان سب چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا. اور میں یہی کہوں گا کہ نوجوان جو ہیں کسی بھی قوم کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہماری طاقت ہے. وہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے، ہم پہ ہماری طاقت ہے. اور وہ اگر خود مختار ہوں گے تو معیشت کا، ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا. اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، معاشی طور پہ یعنی ان کو ملازمت کے یعنی ایکول مواقع مہیا کی جائیں، اور وہ مستحکم ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور یعنی معیشت کا پہیہ چلے گا. جی جی ٹھیک ہوگا. اچھا مجھے بتائیں کہ نوجوانوں کی ہم سوچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت، اگر دیکھا جائے تو ان کی سوچ ایک ہی ہے کہ جیسے ہی ہم گریجویٹ ہوئے ہیں ہمیں جو ہے وہ ایک بڑی ہائی فیٹ نوکری چاہیے، یا اپنا بزنس شروع کرنا ہے تو ہم نے بس سی او کی سیٹ پہ ہی جا کے بیٹھنا ہے. آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے، یہ معاشرے میں آپ نے سروائیو کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر چیز کے لیے آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو یہ نوجوانوں کی سوچ کیسے بدلے کہ جب تک ان کی سوچ نہیں بدلے گی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وزارت تعلیم کے، ہمارے نصاب میں اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہے جس کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں جو سکلز ہیں، ہمارے جو سکلز ہیں اور جو ہنر ہیں، ان کی مثالیں دی جائیں اور اس میں وہ شامل کیا جائے، اور اس کو ایک طرح کا یعنی تھیوریٹیکل نہ رکھا جائے، اس کو ایک ہینڈز آن
جو ہے اس کے ساتھ مطلب ہے کہ کام کرنے کے، جیسے ایک ڈینٹسٹ ہے، ڈینٹسٹ یعنی تھیوری تو 100% جانتا ہے لیکن وہ ہینڈز آن نہیں ہے تو وہ تو بیکار ہے نا، بیکار ہے. تو وہی میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے گریجویٹ کر لیا تو بس وہ سی او کی سیٹ پہ پہنچ جائیں گے. نہیں، ہر فن مولا ویسا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو کامیاب نوجوان ہیں ان کی ہم سکسیس سٹوریز ہیں اس کو شامل کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ ان کو کانفیڈنس ملے گا، ٹرسٹ ملے گا، تو یہ اس سے اس طرح کی ان کی سوچ بدلے گی. اچھا مجھے بتائیں فیروز جہانگیر شاہ صاحب، ایک اور چیز ہم معاشرے میں بڑی دیکھتے ہیں، اگر وہ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان تو وہ رسک نہیں لینا چاہتے. یعنی کہ پروفٹ اینڈ لاس یہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے ہر فیلڈ کے اندر، ہر بزنس کے اندر، لیکن ان کا جو موٹو یا جو ان کی نظر ہے وہ صرف پروفٹ کے اوپر ہے یا سوچ ہے کہ اگر ہم نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا تو ہمیں اس کا فار انسٹنٹ اس کا پروفٹ ملنا چاہیے. اگر یا تو یہ سوچ ہوتی ہے یا پھر ڈر کی وجہ سے، لاس کے اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنا بزنس شروع ہی نہیں کر پاتے. یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ دیکھیں کوئی چیز جو ہے وہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ ایک مکان ہے یا گھر ہے، اس میں 100 سٹیپس ہیں، سیڑھیاں ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ سپر مین بن جائیں، بائیونک مین بن جائیں اور آپ نے ایک جمپ لگائی اور چھت پہ پہنچ گئے. ویسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جانا ہے. اور میں ان کو مشورہ یہی دوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انکیوبیشن سینٹرز بنائے ہیں، تقریباً تمام بڑے شہروں میں ملیں گے. وہ ایکسپرٹ ہیں، ہر ایک انجینئرنگ کے حوالے سے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فائنانس کے حوالے سے ہیں، ہر شعبے میں ہر ڈسپلن کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے مشورہ ضرور حاصل کریں، اور وہ فری آف کاسٹ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ دیکھیں ہم آپ جو ہے کوشش کرتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کو یہ دے دیں، یہ دے دیں، تو وہ ڈاکٹر وہ بہت غلط رویہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمات لیں، انکیوبیشن سینٹرز میں جائیں، ان سے مشورہ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ، یہ جو تمام ایکسپرٹس ہیں یہ ہمارے لیے تو بیٹھے بے شک بے شک بے شک. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو صحیح یعنی آپ کو ایک روڈ میپ بتائیں گے کہ اس میں رسک یعنی رسک اسیسمنٹ بھی کر کے بتائیں گے، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے. تو پھر آپ کو یعنی بغیر کسی خطرے کے جو ان کی ایڈوائس ہے، جیسے اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کی ایڈوائس جو ہے وہ آپ پہ لازمی ہے، تو اس کو آپ نے فالو کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ 5 وقت جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو ایکسپرٹ کی ایڈوائس کو لینا بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. آپ کا یہ جو نقصان کا یہ رسک فیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں، یہ کم سے کم ہو جاتا ہے اگر آپ کسی ایکسپرٹ کی رائے لے لیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ موجودہ دور میں، کیونکہ یہ اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں کون سی ٹیکنیکل اسکل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر نوجوان کے لیے ویری امپورٹنٹ؟ دیکھیں ویسے تو جیسے جب میری جنریشن میں تو بہت محدود تھی یعنی پروفیشنز کہ بھئی آپ نے فوج میں چلے جائیں، ایئر فورس میں چلے جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر، گنے چنے تھے. لیکن ابھی تو اتنے زیادہ ہیں. سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اس کے بعد اب یہ لوگ بنتے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے تھے. ابھی میرے جو سمدھی ہیں ان کا بیٹا، میں نے ان سے پوچھا کہ شکیل بھائی آپ کا بیٹا آج کل کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ لندن گیا ہوا فن ٹیک، وہ ایک نئی چیز ہے فائنینشیل ٹیکنالوجی، یعنی سی اے وی اے سب ختم ہو گیا. یعنی اتنی ہائی فائی چیز ہے فن ٹیک، میرے ذہن میں پہلی دفعہ آیا. پھر اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ کو آئی ٹی میں جتنی بھی آپ پروفیشن میں چلے جائیں، آپ کو آئی ٹی لٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو تمام جو پروگرامز ہیں، ایکسل ہے، آؤٹ لک ہے، اور یہ تمام چیزوں پہ دسترس حاصل ہونی چاہیے. جو بھی آپ جاب میں جائیں گے اس میں آپ کے لیے کوئی پی اے نہیں ہوگا، آپ کو خود کرنا ہے. اس میں دیکھیں آپ انجینئرنگ کو حوالے سے دیکھ لیں، پھر انجینئرنگ میں بہت زیادہ ہے، میکینیکل، الیکٹریکل ہے. پھر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ میں چلے جائیں. پھر آپ لڑکیوں کے لیے ہے کہ آپ فیشن ڈیزائن میں جا سکتی ہیں، ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں جا سکتی ہیں، آپ پروجیکٹ مینجمنٹ میں جا سکتے ہیں. اب تو ہماری خواتین، ہماری جو بچیاں ہیں وہ تو ایئر فورس میں جا رہی ہیں، ایئر فورس میں جا رہی ہیں. اور مطلب یعنی اسکائی از دا لمٹ، اتنے زیادہ پروفیشن ہیں. اور آئی ای ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں کہ جو پہلے دستیاب نہیں تھیں، اس کا بھرپور. اور میرے خیال میں ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے
جو ہمارے جو تعلیمی نظام میں ایک اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے، یعنی جو بنیادی ڈھانچہ میں، کیونکہ میں نے ویسٹ میں بھی پڑھا اور یہاں بھی پڑھا، وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یعنی جنرل اسپیکنگ یہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں رٹا لگانا، کریمنگ کرنا، اس پہ زیادہ زور ہے، اور باہر جو ہے وہ ایک کانسیپٹ بلڈنگ یا کریٹیوٹی پہ، تخلیقی چیزوں پہ. تو ہمارے جو نظام میں، ہمارے جو تعلیمی نظام میں ایسا ہونا چاہیے کہ کتابیں کم سے کم ہوں اور ان کو وہیں پڑھایا جائے، اور اس میں سائیکالوجسٹ کا یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا رول بہت ضروری ہے کہ بچے کی وہ سوچ یعنی اس کی جو سمت ہے متعین کریں کہ یہ ڈاکٹر اچھا بن سکتا ہے، یہ انجینئر بن سکتا ہے، یہ پائلٹ اچھا بن سکتا ہے، تو اسی پہ اس پہ کام کیا جائے تو میرے خیال میں اچھا ہے. کیونکہ ہمارے والدین اکثر جھگڑا سنا جاتا ہے کہ جی والد چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائے اور بیٹا کرنا نہیں چاہ رہا، بیٹا کچھ اور بننا چاہ رہا ہے. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر اچھا نہیں بن سکے گا، اور دوسری جو ڈاکٹر کی سیٹ ہے وہ ضائع چلی جائے گی، جو اس سیٹ کے قابل یا لائق ہے وہ بھی اس سے دور رہے گا. ہم پسماندہ علاقوں کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ وہاں پہ سب سے بڑی پہلی چیز جو میرے نالج میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دستیابی، اور انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ جو ہے اس کی دستیابی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس کو وہ کام کیسے کر سکے گا. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ان کو قرضے دیے جائیں اگر چھوٹے اسکیل پہ، اور میں نے یہی بتایا کہ ان کا بہت زیادہ رول ہے انکیوبیشن سینٹرز کا، کہ وہ بتایا جائے کہ آپ کے لیے اتنے بجٹ میں کون سا بزنس ٹھیک رہے گا، اور اس میں رسک اسیسمنٹ کیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو نقصانات کے یعنی اس میں جو فیکٹر ہے وہ کم سے کم ہے، تاکہ ان کو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ کیا جائے، ان کو ٹرسٹ بلڈ اپ کیا جائے. تو میرے خیال میں آج کل جابز کا ملنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو ملازمت کی بجائے آپ خود اپنا کاروبار کی طرف جائیں اور چھوٹے لیول پہ سٹارٹ کریں، اور اس میں آپ کو حکومت کو چاہیے کہ وہ قرضے دیں، اور وہ اگر اس پہ انٹرسٹ فری، اس پہ کوئی سود نہ لیا جائے، وہ ہو انٹرسٹ فری ہو تو سب سے بہتر ہوگا. اچھا، یہ آپ نے کہا چھوٹے لیول سے کاروبار شروع کریں. جی ہمارے نوجوان چھوٹے لیول سے کاروبار نہیں شروع کرنا چاہتے، یہ چیز میں نے دیکھی. دیکھیے میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ہمیشہ میں آپ کو یوں بھی بتاؤں کہ دیکھیں میں نے کراچی میں بھی بہت ٹائم گزارا، اور کراچی میں یہ جو ایک خاص کمیونٹی، وہاں پہ جو سیٹ حضرات ہیں مختلف کمیونٹی کے، وہ اگر چاہیں تو اپنے بیٹے کو مینیجنگ ڈائریکٹر کی سیٹ پہ بٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یعنی اپنے بیٹے کو کہیں گے کہ وہ آپ ہاؤس وہ بن جاؤ، صفائی کرنے والے بن جاؤ، یعنی اب وہ ڈسٹنگ کرے گا، چاہے یعنی ایز اے ٹی بوائے بن جائے گا. اس کے بعد ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ 10 سال 15 سال میں وہ اس لیول تک پہنچتا ہے. صحیح. اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں، شاہ صاحب بریک لینی، بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے وہ چھوٹے لیول سے کاروبار شروع کریں تو کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں. مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، جانتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے معاشی لحاظ سے، معاشی طور پہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کو ہم نے خود مختار بنانا ہے، لیکن کیسے ان کی سوچ کو جو ہے ہم کیسے بدل سکتے ہیں، کس طرح انہیں اپنے کاروبار کی طرف ہم لا سکتے ہیں، اور ایک چھوٹے لیول سے کاروبار وہ کیسے شروع کر سکتے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں. شاہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ایک چھوٹے لیول سے اپنا کاروبار کیسے شروع کرے، بتائیے. چھوٹے لیول سے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو ہمیں انگریزی میں کہتے ہیں پلان یور ورک اینڈ ورک یور پلان، یعنی پہلے منصوبہ بندی کریں اور پھر اس کی ڈیٹیل میں جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ہم مشورہ کریں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے انکیوبیشن سینٹرز تقریباً ہر بڑے شہر میں، ہو سکتا ہے کہ اب چھوٹے شہروں میں بھی ہو، فیسلٹیز ہو، تو وہاں جائیں، اور یہ ان کی کوئی پیسے نہیں لگیں گے. وہاں پہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئرنگ کے علیحدہ ہیں، میڈیکل. اس پہ یہ جاننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ہر جگہ پہ جو ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں، کس طرح سے ان ایکسپرٹس تک جو ہے وہ ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ان ایکسپرٹس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہمیں یہ ہاؤ ناؤ نہیں ہوگی، جب تک ہم اس چیزوں کے بارے میں یہی نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں فلاں مارٹ کیسے جانا ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلاں جگہ ہم نے شاپنگ کیسے کرنی جانی ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے کام،
اپنے کاروبار تک جو ہے وہ اس کو بوسٹ کرنے کے لیے یا اس کو شروع کرنے کے لیے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس ایکسپرٹ تک کیسے پہنچنا ہے یا کون سا ایسا اس سے ریلیونٹ جو بندہ ہے خاص کر. ادروائز تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایگزامپل ہے نا کہ پتھر بھی چکو دے تھلو تو ایکسپرٹ نظر نکل آئے گا, لیکن ایکسپرٹ ریلیونٹ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے کا ہونا ویری امپورٹنٹ. اور یہی آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں شاہ صاحب سے, یہی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان وہ تو ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ تو اس کا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ تو بالکل زیرو ہے, اس نے زیرو سے شروع کیا, ابھی گریجویٹ ہوا, ڈگری لی, مارکیٹ میں جاب کرنا چاہتا ہے یا پھر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے, تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں میں نے کس سے مشورہ لینا ہے یا جو مجھے مشورہ دے رہا ہے یہ اس سے ریلیونٹ بندہ ہے, اس سے جو یہ مجھے مشورہ جس کام سے ریلیٹڈ, جس بزنس سے ریلیٹڈ دے رہا ہے وہ کتنا میرے لیے مفید ہو سکتا ہے یا کتنا اس میں میرے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے یا میں نقصان کی طرف جا سکتا ہوں. تو اس کنسیپٹ کو سمجھنا, اس کو کلیئر کرنا از ویری امپورٹنٹ. پیسہ کمانا ہم سب چاہتے ہیں, لیکن صحیح طریقے سے اپنی محنت کے ساتھ آپ اپنے جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو شو کرتے ہوئے جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا آپ ارن کرتے ہیں یا اپنا نام بناتے ہیں, یہ ضروری ہے. کیوں شاہ صاحب؟ میں 100% اتفاق کرتا ہوں جو باتیں آپ نے کہیں. میں اپنے نوجوانوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ بیٹا یا بیٹیوں, آپ کو چاہیے کہ آپ جلد بازی نہ کریں اور اس کو چھوٹے لیول پہ شروع کریں. اور آپ یوں کر سکتے ہیں کہ سرچ انجن میں آپ جائیں, گوگل میں لکھیں کہ انکیوبیشن سینٹر ان اسلام آباد, جیسے آپ اسلام آباد میں ہیں یا پشاور میں ہیں یا کراچی میں ہیں, لاہور میں ہیں, کہیں بھی ہیں, تو آپ لکھیں انکیوبیشن سینٹر کانٹیکٹ نمبر. تو وہ انکیوبیشن سینٹر کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی, اس میں آپ کا ڈائریکشن بھی آ جائے گی, وہ بھی آ جائے گی جب آپ وہاں چلے جائیں گے. اس کے علاوہ 1217 کو پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے, 1217 کو آپ کال کریں, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. تو آپ وہاں جائیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کو کس کے حوالے کیا جائے گا, تو آپ وہاں پہ ریسیپشن پہ جائیں گے, استقبالیہ پہ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ میں اس شعبے میں انجینئرنگ کے حوالے سے یا میڈیکل کے حوالے سے یا میں کیمیکل کے حوالے سے یا جو بھی آپ کا شعبہ ہے, تو وہاں پھر وہ آپ کو ڈائریکٹ کر دیں گے, وہ وہاں بھیج دیں گے آپ کو. تو وہاں پہ تمام یعنی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئرنگ کا علیحدہ بیٹھا ہوا ہے, میڈیکل کا علیحدہ بیٹھا ہوا ہے, ٹیکسٹائل کا علیحدہ بیٹھا ہوا ہے, فائنینس کا علیحدہ ہے, سب چیزوں کے پریکیورمنٹ کے علیحدہ ہیں کہ پریکیورمنٹ میں کر رہے ہیں, کوئی سپلائی چین میں کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی لاجسٹکس میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں نا, اسکائی از دا لمٹ. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ استقبالیے میں جائیں اور ان کو کہیں کہ میرا نام یہ ہے, جو بھی رجسٹریشن ہے اس کا پروسیس کریں, آپ ان کے ساتھ رجسٹر کریں آپ اپنے آپ کو, جو بھی پروسیس ہے آپ کو بتایا جاتا ہے وہ کریں, اور اس کے بعد بتائیں کہ آپ کس فیلڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر ایون آپ کو قرضہ دلوانے میں بھی وہ لوگ مدد کریں گے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یوں کہ جائیں فلاں کے پاس جائیں, کیونکہ ان کے پاس پورا روڈ میپ ہے. تو ہمارے پاس روڈ میپ نہیں ہے. اب جہاں سے یہاں سے آپ فرض کیا آپ جا رہے ہیں, یعنی اگر آپ نے پشاور جانا ہے تو وہ موٹر وے پہ M1 پہ آتا ہے, اور لاہور آتا ہے M2 پہ آتا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان M14 پہ آتا ہے. تو مطلب ہے کہ اگر میں M1 کی بجائے M2 پہ چلا جاؤں تو پشاور تو کبھی نہیں آئے گا نا. تو وہ ان کو معلوم ہے کہ آپ کی سمت کو تعین, آپ کی جو سمت ہے اس کو تعین کرنا, اور یعنی اسٹیپ 8 سے لے کے, اسٹارٹ سے لے کے فنش تک آپ کی مدد کرنا. جی جی. تو آپ کو یہ چاہیے کہ استقبالیہ میں جائیں. اور آپ دیکھیں نا, اب یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں, ہماری ضرورت ہے. ہم ٹیکنالوجی یا موبائل فون کا یوز کرتے ہیں اسکرولنگ کے لیے. جی جی جی. آپ اپنے فائدے کے لیے آپ ریسرچ کریں, آپ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو سرچ کریں, آپ ان کے ایسے جو بہت سارے رول ماڈلز ہیں, بہت ساری سکسیس سٹوریز ایسی ہیں, آپ ان کو ریڈ کریں, آپ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, آپ کچھ ایسے لوگوں سے ملیں, ان سے بات کریں, ان کے آئیڈیاز کو کیچ کرنے کی کوشش کریں. ہاں, آپ نیٹ ورکنگ, مطلب آپ کے دوست ایسے ہونے چاہیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست ہیں ان کو ان چیزوں کی آگاہی ہو, ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ریلیٹیو میں آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ کے دوست ہیں, عزیز و قارب ہیں, ان سے ضروری نہیں کہ سرچ انجن میں, تو مطلب آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ دیکھیں اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس ہی جائیں گے نا, آئی والے کے پاس تو نہیں جائیں گے. تو اس لیے اب ایون میں آپ کو یوں بھی بتاؤں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کا بھائی یا آپ کا کزن یا آپ کی جو بہن ہے وہ ایک یعنی اس کو ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے, یا اس کو
ایک دباؤ ہے, اسٹریس ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں, حالانکہ سائیکیٹرسٹ غلط ہے. یعنی آپ کو چاہیے کہ کیونکہ ویسٹ میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کیا رول ہے, سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہے, سائیکیٹرسٹ کا کیا رول ہے. جی جی ایون اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ دونوں کے الگ الگ رول ہیں جو ہمیں سمجھنے ہوں گے. ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ یہ جو سوشل میڈیا, یہ جو انٹرنیٹ, یہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا, اے آئی کی دنیا ہے, یہ ضرورت ہے جدت کے ساتھ, یہ وقت کے تقاضے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو تمام تر چیزیں, تمام تر جو انوویشن ہو رہی ہے. لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا نے ہمارے نوجوانوں کو انسٹنٹ چیزوں کے پیچھے لگا دیا, پیسوں کے پیچھے لگا دیا, وہ بھی فوری حاصل ہونے والا پیسہ, اور وہ بھی بے تحاشا حاصل ہونے والا پیسہ. ایسے انفلوئنسرز, ایسے یوٹیوبرز جو ان کے رول ماڈل بنے بیٹھے ہیں, وہ یوٹیوبر جو میٹرک فیل ہیں یا میٹرک پاس ہوں گے, وہ ان کو جو ہے اپنے کورسز بیچ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کرو, تم جو ہے نا وہ کروڑوں کما لو گے. دیکھیں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان چیزوں کے پیچھے میرے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اس کے پیچھے نہ بھاگیں, کیونکہ وہ ایک پروفیشن نہیں ہے. یوٹیوبر آپ بن جا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا ایک یعنی جسے کہنا چاہیے پروفیشن, یا یعنی اس کے پیچھے نہ بھاگیں. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ سلو اینڈ اسٹڈی, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ون دی ریس. ایک کچھوا ہوتا ہے نا, وہ بہت یعنی کم رفتار سے چلتا ہے لیکن وہ آخر میں وہ جیت جاتا ہے. یعنی اس میں کیا ہے کہ آپ کی یعنی جو بھی سپیڈ ہے آپ کی سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک ہی سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ کو میں نے مثال دی کہ ایک گھر ہے, یعنی 2 منزلہ گھر ہے, اور اس میں جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں وہ تقریباً 100 کے قریب سٹیپس ہیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں, یہ کامن سینس ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے چھت پر پہنچیں گے نا. بالکل ایسے تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بایونک مین یا بایونک وومن بن جاؤں اور سپر مین بن جاؤں یا سپر وومن بن جاؤں, اور میں یہاں سے ایک جمپ لگاؤں اور دوسرے جمپ میں چھت پر پہنچ جاؤں, تو یہ ممکن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ابھی جو انفلوئنسر یا یوٹیوبر کو رول ماڈل سمجھتے تھے, ابھی تو ان کے سامنے بھی چیزیں آگی ہوں گی کہ کچھ تو جو ہے وہ ہمارے قانونی اداروں کی گرفت میں بھی ہیں, اور کتنی ساری چیزیں ان کی جو ہے نا وہ بے نقاب ہو رہی ہیں کہ یہ پیسہ وہ یوٹیوب سے نہیں کما رہے تھے, وہ کتنے انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. تو آپ ذرا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھ لیا کریں. یہ وہ جو چیزیں ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم لگژری لائف جی رہے ہیں, ہم نے دیکھیں مہینوں میں اتنی بڑی گاڑی خرید لی یا اتنا لگژری ہم نے بنگلو خرید لیا, تو اس کے پیچھے ذرا ہسٹری کو دیکھ لیا کریں کہ وہ جو بتا رہے ہیں ایکچوئل میں ایسا نہیں ہوتا. اصل میں انگریزی میں یہ کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو, جو آسانی سے بہت جلدی سے آ جاتا ہے نا وہ پھر آسانی سے چلا بھی جاتا ہے. اور اگر ہم شاہ صاحب یہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہے نا یہ ایگزامپلز دیتے ہیں, یہ ہمیں سمجھاتے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو لگتا ہے آپ تو پرانے خیالات کے, آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو بعد میں جب نقصان اٹھانا پڑتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, بڑے بزرگ ان کا ایکسپیرینس بول رہا تھا, وہ ہمیں صحیح ان چیزوں سے منع کر رہے تھے. ایک اور چیز مجھے بتائیں, یہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان وہ چھوٹی نوکری کرنا نہیں چاہتا, چھوٹا کاروبار کرنا نہیں چاہتا. ایک بات میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں. جیسے بچے جو ہے وہ بڑوں کی بات نہیں مان رہے, چلیں بچے اپنی بڑے کی بات نہیں مان رہے تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تو مانگ رہے ہیں نا, تو آپ چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں کہ یہ مسئلہ ہے میرا, یہ مسئلہ ہے, اس کا کیا حل ہے, تو وہ آپ کو جو حل بتائے گا وہ جو بڑے نے بتایا ہے آپ کے وہی بتائے گا. تو پھر آپ یقین کریں کہ دادا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, ابا جان آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑے بزرگ صحیح نہیں کہہ رہے تو چیٹ جی پی ٹی سے سیکھ لیں. جی جی, وہ تو آپ کی بڑی دوست ہے نا, آپ کے بڑے ہمدرد ہے, تو اسی سے آپ پوچھ لیں, آپ کے سامنے آ جائے گا مشورہ. اچھا, مجھے ابھی جو بات کرنے جا رہی تھی وہ یہ کہ ہمارے بچے نہ چھوٹی جاب کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ کوئی چھوٹا کاروبار جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں, تو بے روزگاری جو ہے نا وہ عروج پہ اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے. گھر والے ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں کہ اتنی مہنگی آپ کو یونیورسٹیز میں ہم نے پڑھایا, آپ کوئی کام کاج کوئی نوکری شروع کرو, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اب یہی بچے جو ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں, نا امید ہو رہے ہیں, یا مختلف انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو رہے ہیں. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایمٹی مائنڈ از اے ڈیول ورک شاپ, یعنی ایک خالی ذہن جو ہے وہ اماجگاہ ہے, یعنی شیطان کی اماجگاہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ جاب ملنا ضروری, صرف جاب جو ہے ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف جاب نہیں ملی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ آسمان گر جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں, اور میں نے آپ کو بتایا کیونکہ آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں
تو آپ جا کے انکیوبیشن سینٹر میں ملیں, وہ آپ کا اسیسمنٹ کریں گے, آپ کا ایک طرح کا انٹرویو ہوگا کہ کیا آپ کے کیا سکلز ہیں, آپ کی تعلیمی استطاعت کیا ہے, آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا کس چیز میں آپ اچھے ہوں گے, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. وہ بھی گائیڈ کریں گے کہ آپ انکیوبیشن سینٹر کے ایکسپرٹ کہ آپ کیا چیز کر سکتے ہیں. جی تو آپ کو چاہیے کہ وہ ان کی ایڈوائس لیں. جب آپ کو دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ کوئی چیز فری میں مل رہی ہو تو اس کی جو ہوتی ہے وہ یعنی وقت نہیں ہوتی, یعنی قدر نہیں ہوتی نا ہمیں. ایک ڈاکٹر ہے, وہ ایک یعنی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ 10,000 چیزیں لکھ دیتا ہے, وہ کہے گا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے سر یہ بہت قابل آدمی ہے, بڑا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس نے بہت کچھ لیکن آپ نے اس میں لکھ دیا کہ جی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں, اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ میں کیا استطاعت ہے, آپ میں کیا کیپیبلٹیز ہے, کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا چیز میں کامیاب ہوں گے. تو آپ جائیں وہاں پہ, وہ آپ کا ایک طرح انٹرویو کریں گے, پوچھیں گے کہ کیا آپ کا بیک گراؤنڈ پوچھیں گے, کتنی تعلیم ہے, کیا کیا آپ کے پاس کیا کیا سکلز ہیں, ٹیکنیکل سکلز ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہوں, اس میں ایسی چیزیں ہوں تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ایسا کر لیں, یہ اس چیز سے سٹارٹ کر لیں, تو وہ اس میں آپ کامیاب ہوں گے. گریٹ. اگر ہم خود کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چل پا رہا کہ اگر ہم کنفیوز ہیں تو ہماری کنفیوژن کو یہ دور کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. دس از گڈ. دیکھیں آج کل تو کوئی ٹائم کہتے ہیں نا, ٹائم از منی, ٹائم کو دیتا نہیں ہے, لیکن یہ حکومت پاکستان نے ایک آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے, اس کا فائدہ اٹھائے, لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں جانا ہے. یس, اب یہ چیز ہے نا, اس میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایسے ایسے ادارے, ایسے ایسے لوگ موجود ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے, جس پہ آپ ڈھیروں باتیں کرنا, کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ پازیٹیوٹی بھی ان کی جو ہے وہ ضرور دیکھ لیا کریں. یہ بے روزگاری کی وجہ سے یہ جو انسانی اسمگلنگ کے سلسلہ ہے نا, یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ایک تو برین ڈرین کی ہم بات کرتے ہیں, پھر اگر وہ لیگل طریقے سے باہر نہیں جا سکتے تو انلیگل جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. تو اس معاملے کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے حل کے لیے میرے پاس 2 اس کے حل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کے ٹھیک ہے ان کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیں مل کے, یعنی جیسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ. ٹھیک ہے, بہت سے ایسے ادارے ہیں جس میں یعنی ہوتا ہے کہ 40% گورنمنٹ ہے, 60% پرائیویٹ ہے. تو اس طرح ہمارے بہت سے مخیر حضرات بھی ہیں, پیسے والے لوگ بھی ہیں, ان کو آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں اور ہمارے اساتذہ ہیں. تو ان کو آپ روڈ پہ ایسے نہ چھوڑیں, اور ان کو آپ جو ہے آپ ان کے لیے کریٹ کریں, جابز کریٹ کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں, تو ہمیں ایسی قانون سازی کرنی چاہیے, کیونکہ بجائے اس کے کہ اس میں مطلب ایک مثبت ایک قانون سازی کی جائے اور اس میں سخت سزائیں رکھی جائیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہ ہیومن سمگلنگ میں, ہیومن ٹریفکنگ میں انوالوڈ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, یعنی یہاں سے چلے جاتے ہیں, ٹرکی لے جاتے ہیں, ٹرکی سے پھر وہ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ ڈنکی لگا کے کہتے ہیں کہ جی وہ یورپ کی طرف چلے جائیں. تو بعض دفعہ تو یعنی تیز سمندر کی لہروں میں وجہ ڈوب جاتی ہے, بعض دفعہ یہ ہے کہ ان کو کوسٹ گارڈ والے گولی سے مار دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو سخت سے سخت ترین سزائیں دی جائیں تاکہ ایک ایگزامپل بنے کہ ایسا آدمی جو ہے جو ایسا کام کرے گا وہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کو اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے اور ہمارے بیٹے بیٹیوں کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور ان کو مواقع دیں. اور ان کو بلکہ چاہیے کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں, جو بہت پیسے والے لوگ ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس حکومت پاکستان سے بھی زیادہ پیسہ ہوگا, یعنی وہ ان کو چاہیے کہ وہ انڈسٹریز لگائیں. انڈسٹریز لگائیں گے. اب میں چترال گیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے, اور اتنی خوبصورت جگہ ہے, لیکن یہ ہے کہ روڈ نیٹ ورک نہیں ہے, روڈ نیٹ ورک بہت خراب ہے. تو وہاں پہ کتنے لوگوں کو, لوکل پاپولیشن کو جو ہے وہاں پہ یعنی اچھے ہوٹل بن سکتے ہیں. یعنی اتنی خوبصورت جگہ ہے, جیسے میں کہوں گا کہ صحیح معنوں میں سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہوگا. شاہ صاحب اس میں ٹورزم کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ناظرین اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, ہمارا دوسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کریں سیگمنٹ پہ ہمارا یہ آخری ہے کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے اس کو ہم کس طرح سے خود مختار بنا سکتے ہیں, معاشی لحاظ سے اس کو اسٹرانگ کرنا یا اس کا اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ رائٹ ناؤ کتنا ضروری ہو چکا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کی سوچ کو جو ہے وہ بدلا جو ہے
پریکٹیکل ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. بیٹھے بٹھائے آپ کو پلیٹ میں آ کے کوئی پیش نہیں کرے گا, آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہوگی, خود کمانا ہوگا اور خود کھانا ہوگا. تو اس سوچ کو بدلنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور اسی پہ ہم بات کریں. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب مجھے بتائیے گا, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں اس میں زیادہ تر یہی ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ ہمیں باہر جانا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے ہوں بھی بے شک, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں میں چاہتی ہوں وہ بھی تھوڑے سے ہائی لائٹ کر دیں, تاکہ ہمارا جو یہاں کا نوجوان ہے جو وہاں جانے کے خواہش مند ہے, تاکہ انہیں معلوم ہو کہ مسائل صرف پاکستان میں نہیں ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی مسائل کا سامنا ہے. ذرا اس کو ایلیبریٹ کر دیں. دیکھیے, اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں, اور ہم اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ ایک فارن ایکسچینج ہمیں بھیج رہے ہیں, اور وہ بہت قیمتی یعنی ڈالرز کی صورت میں یا پاؤنڈز کی اسٹرلنگ کی صورت میں بھیج رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ جی وہاں پہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ ان کو بھی سفارتی لحاظ سے یا قانونی ان کے بھی مسائل وغیرہ ان کے بھی ہیں, مسائل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آخر میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے بچے بچیاں, خاص طور پہ بیٹیاں جب جوان ہو رہی ہیں, ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اور وہ چاہتے ہیں سیٹل ہوں, اور وہ یہاں گھر بنانا چاہتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا بھی ساتھ دے اس میں. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے, ان کو چاہیے کہ اس میں ان کے, مجھے معلوم ہے میرے ایک دوست بھی اس میں مینیجنگ ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے, تو ان کو ایک محفوظ سرمایہ کاری کے جو ہے مواقع ملنے چاہیے پاکستان میں, تاکہ وہ محفوظ ایک, کیونکہ ساری عمر کی جمع پونجی ہے, تاکہ وہ ان کی ضائع نہ ہو, کیونکہ آج کل فراڈ کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, اور بہرحال ہم ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ بڑا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے پاکستان کو بھیج رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے جو ٹیکنیکل اسکل بیسڈ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ زیادہ ترجیح کیوں دے رہے ہیں باہر جانے کو؟ اس کی ترجیح یوں دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو ایک تو موازنہ جو وہ چاہتے ہیں, سیلری ایکسپیکٹیشن ہے وہ ان کو نہیں مل رہی, یا ان کو جاب نہیں مل رہی, اس کے مطابق نہیں مل رہی. لیکن بات پھر یہی آ جاتی ہے کہ معاشرے میں جو یعنی ناہمواریاں ہیں جسے کہہ سکتے ہیں, وہ ایک دن میں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یعنی میرٹ کا فقدان ہونا, میرٹ پہ سلیکشن نہ ہونا, اور اس پہ اقربا پروری جسے کہہ سکتے ہیں, نیپوٹزم ہے, اس کی موجودگی ہے ہمارے معاشرے میں. تو آپ یہ کہیں کہ ایک بٹن کو آن کر دیا یا آف کر دیا, اسی وقت ختم ہو گیا. تو وہ یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے. تو یہ بھی اس میں سے جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یعنی میرٹ پہ تو یعنی ان کو سلیکٹ ہونا چاہیے, لیکن بیچارے سلیکٹ نہیں ہوتے, تو بیچارے نا امید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ ہمارے بچے بچیاں ایسی ہیں کہ جو یعنی ان کے پاس ہنر ہوتا ہے اور تعلیم بھی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے ان کو اس کی میں ایک بڑی وجہ نہیں مل رہا. بڑی وجہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گریجویشن انٹری لیول جسے کہتے ہیں انٹری لیول جاب, یہاں پہ انٹری لیول جاب کا فقدان ہے. یعنی یہاں پہ انٹری لیول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو وہ انٹری لیول کی جاب کا فقدان ہونا بھی ایک وجہ ہے کہ یہ لوگ باہر جا رہے ہیں. کیونکہ اب وہ کہتے ہیں جی آپ ایکسپیرینس لے کر آئیں, تو ایکسپیرینس کہاں سے ہوگا؟ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں یا بڑے بڑے چینز ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ انٹرنشپ پروگرام کریں اور پیڈ کریں, ان پیڈ بھی نہ کریں بلکہ پیڈ کریں, تو اس میں تھوڑا انسینٹیو اس میں دیا جائے. یہ بھی ریزن ہے کیونکہ بہت سارے ایسے بچے بچیاں ہیں جو انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیڈ نہیں ہے, تو وہاں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہم ایٹ لیسٹ اپنا جو آنے جانے کا فیول ہے وہ تو پورا کر سکیں. جب وہ بھی نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ ٹرانسپورٹیشن کا کچھ نہ کچھ کور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہاں پہ مجھے معلوم ہے ان کی موٹیویشن ہوتی ہے, اگر آپ ایٹ لیسٹ ان کو یہ فیول وغیرہ کا ان کا پورا ہوتا ہے تو وہ ساتھ سیکھیں گے بھی. نو پروفٹ نو لاس والا سلسلہ. مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ ہوٹل کے جب آپ ڈیوٹی ٹائم پر ہیں تو آپ کو چائے کھانا وغیرہ وہ فری ملتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرے خیال میں اگر ان کو اتنا دے دیا جائے کہ ان کی وہ ٹرانسپورٹیشن کی جو چارجز ہیں وہ کور ہو جائیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک گھر والوں نے اتنی ہیوی فیسز دینے کے بعد ان کو گریجویٹ کروایا, پڑھایا ہے, اس کے بعد اگر وہ ان سے پیسے مانگے کہ ہم انٹرنشپ کر رہے تو ہمیں کرایہ دیں, وہ گھر والے تو اور بھڑکیں گے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ چیزیں جو ہے وہ کور ہو جاتی ہیں. کس طرح سے ہم ہمارے بچے اور بچیوں کو
اس طرف یا اس سوچ کی طرف لے کے آئیں کہ آپ آن لائن اگر زیادہ انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کاروبار شروع نہیں کر سکتے تو دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے, آپ آن لائن کوئی نہ کوئی اپنا اسکل جو ہے وہ شو کروا کے آپ ارننگ شروع کر سکتے ہیں, تو آن لائن بیس چیزوں کی طرف ان کو لے کر آئیں. میرے خیال میں آپ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اچھا ایک میرے خیال میں آپ نے ایونیو کہہ سکتے ہیں, یہ ایک ذریعہ ہے آن لائن کا, کیونکہ بعض جو ایسے لوگ ہیں یعنی جو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ یا تو مطلب فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں جو کہ جاب نہیں کر سکتے, موبلٹی کا ایشو ہے, جنہیں گھر سے الاؤ نہیں ہے یا ان کو سختی ہے, ان کو گھر سے نہیں الاؤ کیا جا رہا, تو وہ اس میں میرے خیال میں خاص طور پہ جو ہمارے بچیاں پڑھے لکھے ہیں, تو میں نے ایک دفعہ ابھی کچھ دن میں نے سرچ انجن میں چیک کیا تو وہاں پہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ وہ ٹیوٹر یعنی آپ پڑھا سکتے ہیں, اس میں آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا. آپ مجھے نہیں معلوم کہ شاید انیشلی کچھ فیس وغیرہ ہوگی, لیکن آپ کو کمائی ہو سکتی ہے, یعنی آپ کے مطابق آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ کو اسٹوڈنٹس ملیں گے, آن لائن ملیں گے. اب جیسے ایون قرآن شریف جو پڑھانے کا بھی سلسلہ ہے آن لائن, وہ بھی ہے, اور عام جو ہماری جو تعلیم ہے یعنی جو جسے کہتے ہیں انگریزی تعلیم ہے, وہ اس کے لیے بھی آپ ایز اے ٹیوٹر کے طور پہ کام یعنی آپ کر سکتے ہیں. یعنی ملٹیپل فیلڈز ہیں, آپ اپنے اور پھر یہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی لینگویج آتی ہے باہر, وہ بھی آپ لینگویج بھی جو ہے وہ آپ سکھا سکتے ہیں. آپ جیسے یہاں پہ آپ انگلش میں بہت اچھے ہیں, انگلش سکھانا چاہتے ہیں, کچھ آپ کو جرمن آتی ہے یا فرینچ آتی ہے, تو یہ مطلب دیکھیں آپ کے اسکلز ہیں نا آپ کے, تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ایون اگر ہم اپنی بہنوں کی بات کریں جو گھر سے باہر جا کے کام نہیں, ان کو اجازت نہیں ہے, تو کوکنگ کلاسز دیکھیں, یہ کتنا آج کل عام ہوا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, کسی قسم کا آپ پرابلم اٹھا کے چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں, آپ کو سلوشن دے دیں گے گارنٹیڈ, اور اس میں کانٹیکٹ نمبر تک دے دیں گے کہ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کریں. ابھی میرے ایک دوست ہیں جو ڈائریکٹر ہیں انجینئرنگ کے 5 اسٹار ہوٹل میں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فیمیل انجینئر کی ضرورت ہے, تو میں نے اس میں ڈالا کہ مجھے ضرورت ہے, میں کہاں سے کروں, تو انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹیز ہیں, ان کے آپ کیریئر سینٹر میں چلے جائیں. اچھا, کیریئر سینٹر میں چلے جائیں, اور میں نے ان سے کانٹیکٹ کر لیا, ایک بہت اچھی جو یونیورسٹی تھی, ان کے کیریئر سینٹر سے آفیسر سے میں نے ان کو کانٹیکٹ کروا دیا. یعنی اگر ہم یہ جو سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی ہے, اس کو اگر اس کا پازیٹیو یوز کرنا شروع کر دیں, تو یہ جو ہم بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, تو یہ ساری باتیں ہماری کھوکھلی رہ جائیں گی. اپرچونٹیز خود بخود ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ یہ اے آئی جو ہے جنریٹڈ ہے نا, تو یہ آپ کو صحیح جواب دے گی. اور آپ کو میں یوں بتاؤں کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا کہ دنیا کا پہلا ہاسپٹل جس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, روبوٹک سرجری, اے آئی بیسڈ ہے, اور ہزاروں لوگوں کا وہاں پہ علاج ہو رہا ہے ڈیلی. واو, کیا بات ہے. ایک اس یونیورسٹی ہے, اس نے انیشیٹو لیا اور ایک ہاسپٹل شروع کیا, اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو نوجوانوں کے ہم سوچ بدلنے کی بات کر رہے ہیں یا ان کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں, بیسک ان کی تربیت سے یا ان کی تعلیم سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایجوکیشن کے اندر ہم یہ ذرا پریکٹیکل اسکل بیسڈ چیزوں کو ایڈ کر دیں, کتنا ضروری ہے کہ جہاں پہ ان کی جب ویکیشنز کا سلسلہ ہوتا ہے تو ساتھ کوئی چھوٹی موٹی انٹرنشپ یا ایسے کوئی ایکسپیرینسز کا معاملہ شروع کر دے, تاکہ جیسے وہ گریجویٹ ہو تو سی وی کے اوپر ایٹ لیسٹ کو 2-4 سال کا ایکسپیرینس تو آ جائے. دیکھیں, بہت اچھا کویسچن کیا کہ ہمیں ایکچولی سکلز کی جو ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا پاکستان میں اسلام آباد میں ایک سکل یونیورسٹی کے نام سے بھی ایک یونیورسٹی ہے. سکلز کا بہت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دوسری تعلیم سے زیادہ سکلز کا اپلیکیشن ہیں اور اس کی امپورٹنس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز حکومت پاکستان پہ نہ چھوڑ دیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو پیسے والے لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ آگے بڑھیں, اور ایک اس کی ایکریڈیشن بہت ضروری ہے انٹرنیشنلی. یعنی آپ یعنی یہاں سے اگر وہ یعنی پڑھ کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں پریکٹیکل فیسلٹیز بھی ہیں, تو وہ کر کے جاتے ہیں, تو اس کو دنیا کی کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو اس کو ریکگنائز کیا جائے, اس کو تسلیم کیا جائے, اس کی
کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے, ایکریڈیشن بہت ضروری ہے, اور ایسے سینٹرز کھولے جائیں جو کہ ووکیشنل سینٹرز ہیں جہاں پہ کورسز کروائے جائیں اور ان کی اس کا کوئی فائدہ ہو, اس کا فائدہ ہو, اور اس کے ساتھ میں پریکٹیکل, کیونکہ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ میں خود دبئی میں چیف انجینئر تھا ہوٹل میں, کافی عرصہ ڈائریکٹر رہا, تو جو ہمیں کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایک پلمبر فرض کیا, ایک پلمبر جاتا ہے, الیکٹریشین, وہ اپنا کام نہیں کر سکتا, وہ کام نہیں کر سکتا, یعنی اگر کسی طریقے سے وہ آ گیا ہے, لیکن یہ کہ اس کا یہاں پہ ٹریڈ ٹیسٹ باقاعدہ دیا جائے, جو بھی ہے, جو بھی باہر جاتے ہیں, اسٹرکٹ جیسے کو ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول, یعنی ایک فیکٹری سے چیز نکلتی ہے اس کو کوالٹی کو چیک کیا جائے, تو اس کا ٹریڈ چیک کیا جائے کہ ٹریڈ میں یہ فٹ ہے کہ نہیں, یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, جو سفارش بیس چیزیں تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اوورآل آپ پیغام کیا دیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا, کیونکہ وہ ہماری ایک طاقت ہے, ہم پہ بوجھ نہیں ہے, ہماری طاقت ہے, ہمارا اثاثہ ہیں, اور ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ محنت کریں, کیونکہ محنت آپ شارٹ کٹ کے لیے نہ جائیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ یہاں بلڈنگ دو منزلہ بلڈنگ ہے اور آپ 100 اس میں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں, اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ بائیونک مین بن گئے یا بائیونک وومن بن کے, اور آپ نے ایک جمپ لگائی اور دوسری جمپ میں اوپر چلے گئے, تو ویسا نہ کریں, اور سلو اینڈ اسٹڈی آپ اپنا ایک جو ہے روڈ میپ متعین کریں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. یقیناً ناظرین, دیر از نو شارٹ کٹ, آپ یہ شارٹ کٹ کے چکروں میں نہ پڑیں, محنت پہ بلیو رکھیں, حرکت میں برکت ہے, آپ اپنے جو اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھیں, تو ڈیفینیٹلی کامیابی جو ہے وہ ایک دن ضرور آپ کو ملے گی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور انہی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.